Keep the laptop. Good afternoon and a very warm welcome to the Black Hole. Today we are going to discuss how anthropological aspects of identity are navigated in Azad Kashmir or Pakistani administered Kashmir. This talk aims to inspire reflection, dialogue, and a better understanding of the cultural and socio-political dynamics that are often overlooked in our mainstream discourse. We are very grateful to our speaker, Komal Raja. She is sitting on my right. She hails from Hajira, Poonch, Azad Jammu Kashmir. She is a PhD scholar in social and cultural anthropology at Ludwig Maximilian University of Munich. Her doctorate dissertation focuses on anthropological aspects in Azad Kashmir. Moreover, she writes prose in Urdu and poetry in Pahari language. आप सब लोगों की आमद का शुक्रिया. Please do us a favor and turn your cell phones to silent mode. Please अपने cell phone जो है वो silent mode में कर दें so that there is no distraction. When the house is open for Q&A, आप भी इसमें शरीक हो सकते हैं. Just raise your hand और microphone अपने हाथ में आने के बाद आप अपनी बात कीजिएगा. Now, ladies and gentlemen, please welcome Komal Raja. Thank you. Thank you so much for providing me this platform, and I'm feeling honored that I got this space to share my thoughts about whatever I have worked for the last, कहने को 8 years कह लो, मगर अगर सिर्फ डॉक्टरेट की जर्नी की बात करें तो for the last 6 years. And thank you for all the people जो खुद यहाँ पे बजाते खुद आए हैं, और मुझे बहुत खुशी हो रही है. बहुत सारे लोग जो हैं चेहरे फेमिलियर हैं, और उनसे आप आज के दौर में वक्त निकालना आई कैन अंडरस्टैंड. सो आई रियली थैंक यू ऑल. थोड़ी सी जो गुफ्तगू है वो सोलो गुफ्तगू की मुझे इतनी प्रैक्टिस भी नहीं रही. बिहाइंड द कैमरा बोलना इज़ समथिंग एल्स, एंड इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस उनको इंगेज करना इज़ समथिंग एल्स. बट आई थिंक इसका फॉर्मेट जो है वो इम्प्रोवाइजेशन के साथ ही रखूँगी मैं, एंड आई वुड लाइक टू इंगेज यू पीपल एज वेल, और क्वेश्चन आंसर की सूरत में या कहीं पे भी जब मैं गुफ्तगू कर रही हूँ, एंड इफ़ समबडी वांट्स टू कमेंट ऑन इट इमीडिएटली एंड ऐड something या ask something, तो you can also raise your hands. So it will not be very strictly structured कि जी end पे मौका दिया जाएगा, और क्योंकि end पे दिया ही नहीं जाता उस वक्त कहते हैं वक्त ख़त्म हो गया. तो सबसे पहले मैं अगर रिसर्च जर्नी की, जैसे हमने यहाँ लिखा गया एंथ्रोपोलॉजिकल जर्नी इन आज़ाद कश्मीर, तो इट्स बेसिकली द रेफरेंस टुवर्ड्स एंथ्रोपोलॉजिकल जर्नी इज़ दैट कि जो मेरी रिसर्च है वो सारा मैंने एंथ्रोपोलॉजी के एंगल से चीज़ों को फिर एनालाइज़ किया है. आज़ाद कश्मीर में जो मेरी रिसर्च की रैशनल है या इंस्पिरेशन है, वो एक तो पर्सनल है कि आई बिलोंग टू देयर एंड आई ग्रू अप इन दैट एरिया, और हम लोगों का जो गांव है वो LOC के करीब भी है. बचपन के ज़माने में हमने शलिंग और वो सारी चीज़ें फेस भी की हुई हैं, गोलाबारी. तो दीज जो सोशो पोलिटिकल हालात थे, इट लेफ्ट एन इम्प्रेशन ऑन मी, एंड आई हैड hundreds of questions, and I was just roaming around carrying them on my 2 feet, but there was no particular answer to that कि why we have the life situation like this. और ये आई थिंक इट सर्व्ड एज, उसके लिए मैंने बहुत सारे पहले वे आउट सोचे, या आई ट्राई टू, ऑफ कोर्स आई वाज नॉट मैच्योर राइट फ्रॉम माय चाइल्डहुड. तो जो भी हैं हमारे यहाँ, क्योंकि एक पोलिटिकली चार्ज्ड एटमॉस्फेयर रहता है हमेशा प्रोटेस्ट की सूरत में या गोलाबारी की सूरत में, तो मुझे ऐसे लगा कि मे बी ज्वाइनिंग द प्रोटेस्ट would give me certain answers. But then after a certain time I just thought, मुझे ऐसे लगा कि no, it's not satisfactory, and it's being on the road is no solution, and being on the road is not going to lead me anywhere. Then I thought I chose academia, and I thought कि मैं इसको single handedly जो भी मेरे questions हैं उनको research questions बना के एक scientific method के through explore करने की कोशिश की है. So it is not a final truth, of course, whatever work I have done, but it's like my effort. And I have analyzed the data through the theories of anthropology. Or why anthropology? Because anthropology is a subject that gives you space. उसकी सबसे ज़्यादा यूनिक बात ये है, या सबसे एक पावरफुल जो एनालिसिस है वो ये कि जिसको हम कहते हैं कल्चरल रिलेटिविज्म. सो इट अलाउज यू टू स्टडी द डिफरेंट कम्युनिटीज़ विद इन देयर ओन लोकल कॉन्टेक्स्ट. उसमें वो कोई इम्पोजिशन नहीं है. जैसे ओरिएंटलिज्म किताब से अगर आप लोग वाकिफ़ हैं, तो उसमें एडवर्ड सईद साहब जिस तरह से उन्होंने एक वेस्टर्न गेज़ की बात की है, और हमारी एकेडेमिया में वेस्टर्न लेंस जो है वो डोमिनेट करता है, क्योंकि हम अपनी इंडिजिनस थ्योरीज़ हैं भी हैं, हम तो सीधा ये कह देते हैं कि है ही नहीं है,
لیکن وی ڈونٹ analyze things through our local lens. تو اس کے لیے ہم ہمیشہ سائیکالوجی کی بات کریں گے تو سگمنڈ فرائڈ کی بات کریں گے, کارل یونگ کی بات کریں گے, سوشیولوجی میں چلے جائیں گے تو ہربرٹ میڈ کی بات کریں گے, اور ہمیشہ ہم ویسٹرن لینز ہے ہمارے پاس کیونکہ دے ہیو بین گیونگ دا تھیریز, اور ہماری سارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں بھی. تو آئی چوز اینتھروپولوجی بیکاز اٹ گیوز یو روم ٹو انٹرپریٹ یور اون ٹروتھس ود ان یور اون کلچرل کانٹیکسٹ. تو یو ڈونٹ ہیو ٹو بورو اے ویسٹرن لینز یا کوئی بھی ایسا آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ لینس, جیسے ہم مڈل سینٹرل ایشیا ہے یا ساؤتھ ایشیا ہے اس کے ٹروتھ کو فرانسیسی جو فلاسفر ہے اس کی تھیریز سے نہیں پرکھ سکتے. پرکھنے کو پرکھتے بھی ہیں لوگ اور یہ پریکٹسز ہوتی بھی ہیں. دیٹ از ان سائڈ, دیٹ گیوز یو ان سائڈ. آئی ایم ناٹ انڈر ریٹنگ اور ڈوئنگ اینی کائنڈ آف کمپیریزن, بٹ آئی ایم جسٹ کلیریفائنگ دا کانٹیکسٹ. سو دیٹس وائی آئی چوز اینتھروپولوجی بیکاز اٹ گیو می اسپیس. دوسرا ریزن یہ کہ اینتھروپولوجی میں جو ہمارا فارم آف رائٹنگ ہوتا ہے اٹ از ڈفرینٹ دین دا ادر سوشل سائنسز. ڈفرینٹ سوشل سائنسز میں خاص طور پہ ماسٹرز میں کافی اسٹرکٹ ایکڈیمک اسٹرکچر ہوتا ہے, آپ کو فالو کرنا ہوتا ہے. انٹروڈکشن چیپٹر ہوئے گا, پھر میتھڈالوجی ہے, پھر آپ نے انالیسس کا چیپٹر, اینڈ دین یو ہیو ٹو ڈسکشن اے ویری پرٹیکولر فارمیٹ. But anthropology also gives you room to do experimentation in writing your thesis. So اس میں جو writing style ہے اس کا ethnographic writing کہتے ہیں. And it's just like it's very creative writing, or it's like a novel. آپ جو ہے وہ شارٹ اسٹوری لکھ رہے ہیں یا ناول لکھ رہے ہیں, آپ کیریکٹرز ڈیولپ کرتے ہیں, آپ کا ایک پلاٹ ہے, پھر آپ کا اس میں فرق یہ ہے کہ the story that you are sharing is a real life story. It's not fictional. تو وہ آپ نے جو ڈیٹا کلیکشن کے دوران ہے تو اس میں اینتھروپولوجی آپ کو بہت اسپیس دیتی ہے کہ یو ڈونٹ نیڈ ٹو فالو اینی, کہ آپ نے ہر لائن کے بعد ضروری ہے کہ ریفرنسنگ کرنی ہے اور اس کو کمپیئر کرو, ایک پیور ایکڈیمک جارگن میں بات کرو جو صرف لائبریریز میں پڑھی رہتی ہیں کتابیں یا ڈفرینٹ جرنلز میں اپلوڈ ہوتی ہیں. تو اینتھروپولوجی انکریجز اس ٹو کہ جن لوگوں کے جس علاقے پہ آپ نے ریسرچ کیا ہے, جن لوگوں کی کہانیاں آپ نے کلیکٹ کی ہیں, تو یور اسٹوری شوڈ اسپیک ٹو دیم, اسپیک بیک ٹو دیم, اور اٹ شوڈ میک سینس. تو میں اپنے گفتگو بھی ایسے ہی رکھوں گی. آئی ول ناٹ بی تھروئنگ ٹرمینالوجی کہ مشیل فوکو کیا کہتا ہے تو انٹرنلائزیشن تو شاید یوز کروں, اس کی اردو مجھے نہیں آتی. تو اس قسم کی ایک جارگن آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ ٹو اوائڈ کہ میں بہت زیادہ تھیوریٹیکلی لوڈیڈ اپنی گفتگو نہ رکھوں, بلکہ ایک عام زبان میں بات کروں اور بات سمجھ میں. جو میرا مین ہے فوکس اس ریسرچ کا وہ بیسیکلی ہے کہ مائکرو پالیٹکس آف ایوری ڈے لائف. جتنی آزاد کشمیر پہ پہلے ہی اسٹڈیز بہت کم ہیں, اگر ہم لٹریچر ریویو کی بات کریں, بہت زیادہ جو ہے وہ انڈین ایڈمنسٹریڈ کشمیر از دا فوکس آف ایکڈیمک کیوری, اور پچھلے 10 سالوں میں جو ہے وہ اس کے اوپر بھی وہاں پہ بھی کام کافی زیادہ میسو لیول پہ ہوا ہے, جس میں چترال کا زدشی کا کام ہے یا وکٹوریا شوفیلڈ کا کام ہے, میر دور رائے کا کام ہے, اور اس طرح کے کافی لوگ ہیں. اروندھتی روئے کے بھی ایون اس میں وہ انہوں نے ان کا جو اٹموسٹ منسٹری آف اٹموسٹ ہیپینس ہے, یہ جو ایسیز انہوں نے طارق علی کے ساتھ مل کے لکھے ہیں, بٹ اٹس ناٹ ان کا ایک جرنلسٹک لینز ہے اور اس طرح سے پیور ایکڈیمک نہیں ہے. آزاد کشمیر میں کچھ جو اسٹڈیز اس لیول پہ ہوئی ہیں ان اسٹڈیز کا فوکس ہے کانفلکٹ ریزولوشن, اور وہ آزاد کشمیر کو اسی انڈیا پاکستان کے کانفلکٹ کے پیرائے میں دیکھتے ہیں, اور پھر اس کی گورننس کے بارے میں کچھ پالیسی ریکمنڈیشنز, اور وہ اسٹڈیز کا فوکس وہ ہے. میری جو اسٹڈی ہے وہ ایوری ڈے لائف کے اوپر فوکسڈ ہے, اور ہماری روزمرہ کی زندگی پولیٹیسائزڈ کیسے ہے, جو انسٹیٹیوشنل نیریٹو ہے یا جو ایک انسٹیٹیوشنل امپوزیشنز ہے وہ آپ کی عام زندگی میں کیسے امپلائی ہوتی ہے. تو اس کی اگر میں ایک مثال دوں, میں جب فیلڈ ورک کر رہی تھی تو تولی پیر کے علاقے میں تولی پیر ایک ٹاپ ہے وہاں آزاد کشمیر میں, پونچھ کے علاقے میں. سو آئی واز دیئر, تو وہاں پہ لوکل بچے تھے چھوٹے, اور وہ لوگ سلائڈنگ کر رہے تھے برف کے اوپر, برف گری ہوئی تھی, اور وہ کر رہے تھے جو ایکس رے مشینز کا وہ جو ایکس رے پیپر ہوتا ہے نا, ایکس رے رپورٹ, وہ انہوں نے رکھی ہوئی تھی نیچے, اور وہ اس کے اوپر کر رہے تھے سلائڈ. اینڈ ظاہر انہوں نے انٹرٹینمنٹ کا اپنا وہ ایک طریقہ نکالا ہوا تھا. اب ہمارے یہاں ایسا تو ہے نہیں کہ ہر موسم کے حساب سے پبلک انٹرٹینمنٹ کا کوئی بندوبست ہو. تو وہاں ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا, ایک جو بچہ تھا چھوٹا اس کی بازو نکل گئی کندھے سے یہ سب کرتے ہوئے نا. سو اٹ بیکیم این ایمرجنسی, مگر وہاں پہ اب امیڈیٹلی اس ایمرجنسی کا کوئی حل ہی نہیں تھا. ادھر کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا کریں, نہ تو فون نیٹ ورکس چل رہے ہیں کہ آپ کسی کو کال کریں, نہ ایمبولینس ایک دم سے وہاں پہ آ سکتی ہے, پانی بس بچے کو پلانا ہے, پانی کی بوتل بھی وہاں پہ ایون مطلب آئی ول ناٹ ٹیک دا کریڈٹ بٹ اٹ واز کو انسیڈنٹلی ان مائی بیگ اینڈ وی گیو ہم دا واٹر.
لیکن اس کے بعد اب وہ پورا ایک گروپ بن گیا نا, سارے لوگ جو جتنے بھی تھے وہاں چند ایک, تو وہ اسی ایک مجمع سا ہو گیا, بچے کو تھوڑا ہم نے سود کیا. بٹ immediately the patient is still there and the kid is in pain. پر جو گفتگو ہے یہ ہیں جی ہمارے اس ملک کے حالات, ہمیں یہاں رہنے کی ضرورت کیا ہے, یہ ہے وہ جس کو یہ آزاد کشمیر کہتے ہیں, اور ہم تو لے پالک ہیں, اور ہمیں انڈیا بھی لے پالک کی طرح ٹریٹ کرتا ہے, ہمیں پاکستان بھی لے پالک کی طرح. تو دیٹس ہاؤ آور ایوری ڈے لائف از سو مچ پولیٹیسائزڈ کہ دیٹ واز اے ویری ہیومن انسیڈنٹ. دنیا کے کسی بھی کونے میں اور یہ بات نہیں ہوگی کہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے, ایک بچہ ایک پین میں ہے, بٹ دا ہول فوکس از اباؤٹ کہ ہماری میزری سے ہمیں ہماری پولیٹیکل سچویشن یاد آ جاتی ہے, اور وہ پولیٹیکل سچویشن کے اوپر پھر ہم اپنی فرسٹریشن نکالتے ہیں صرف وربلی. اینڈ دیٹ از, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ رانگ تھا یا رائٹ تھا, اٹ واز لائک دا نیچرل رسپانس. لیکن بیسیکلی یہ نیچرل نہیں ہے, یہ کنسٹرکٹیڈ ہے, کیونکہ ہم پچھلے 70 سال سے جس بھی کانفلکٹ میں, ایک ہسٹوریکل لیگیسی ہے اس کانفلکٹ کی, اس میں رہتے آ رہے ہیں. تو ہمارے جو رویے ہیں, ہماری جو روزمرہ کی زندگی میں ہماری پریکٹسز ہیں, ہمارے بلیفس ہیں, ہماری آئیڈیالوجیز ہیں, ہماری پولیٹیکل کنٹریبیوشن ہے, وہ ساری وی آر آلویز مائنڈفل آف دس کانفلکٹ. اگر ہم اس کو بھولنا بھی چاہیں نا تو ہمارے روڈ میپس ہمیں بھولنے نہیں دیتے, کیونکہ ہر جگہ پہ آپ کو وال چاکنگ نظر آئے گی وچ ول کلیئرلی وہ ڈفرینشیٹ ہو جائے گا کہ ہم کسی ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری میں انٹر ہو گئے. اٹس ناٹ اے نارمل ٹیریٹری, پیسفل ٹیریٹری. آپ کو UN کی آبزرور گاڑیاں وہاں نظر آئیں گی. سو مائی اسٹڈی فوکسز آن آل دیز سوشل کیوز جو آپ کی ایوری ڈے لائف میں پریزنٹ ہیں, اینڈ which serves as a constant reminder of who you are. تو وہاں سے پھر آئیڈینٹی کا کویشچن آتا ہے, کیونکہ we don't have a simple answer for who we are. ویسے تو فلاسافیکلی اس کویشچن کو اگر ہم انٹرٹین کریں تو who we are کا آنسر ہے ہی نہیں ہے سمپل, اٹس ویری کمپلیکس. لیکن ہم اس وقت فلاسافیکل ٹرمز میں بات نہیں کر رہے who am I, ہم ایک پولیٹیکل سینس میں اگر بات کریں تو جیسے ایک پیلسٹینین ہے اگر تو وہ کہے گا کہ آئی ایم اے پیلسٹینین, یا آئی ایم اے پاکستانی, آئی ایم این انڈین, آئی ایم بلا بلا, آئی ایم بلا بلا. نیشنل آئیڈینٹی کی میں بات کر رہی ہوں. تو نیشنل آئیڈینٹی کشمیر, آزاد کشمیر میں, یا اچھا میں آزاد کشمیر پہ بھی آتی ہوں کہ وائی یوز دس ٹرم. تو ہمارے لوکل علاقے میں جب یہ سوال آتا ہے ہمارے سامنے تو اٹ ڈزنٹ ہیو اے سمپل آنسر. ایون وین ان جرمنی somebody asked me where are you from, تو اٹس ناٹ اے سمپل آنسر کہ بندے نے ایک سوال پوچھا یار وہاں سے ڈسکشن کھل جاتی ہے. آئی کوڈ نیور سے کہ اوکے مجھے پھر سم ٹائمز ٹو کٹ دا ڈسکشن شارٹ آئی سمپلی سے آئی ایم فرام پاکستان. ٹھیک ہے, تو اگر ہم اس طرح سے بات کریں کہ اوکے آر یو فرام آئی ایم فرام آزاد کشمیر, اچھا آزاد کشمیر, وہ کہتے او اٹس ان انڈیا, نو اٹس بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان, اٹس اے ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری. اچھا ٹھیک ہے, تو وہاں سے پھر وٹ ڈو یو مین بائی بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان, سو وائی ڈیوائڈیڈ, اینڈ ایک ہی نام ہے, یا اس طرح سے ایک گفتگو شروع ہو جاتی ہے. سو میری تھیسز اس کویشچن کو بھی بہت ڈیٹیل میں ایڈریس کرتا ہے. اس کی ایک جو ایتھنوگرافک اسٹوری میرے چیپٹر کی اوپننگ اسٹوری ہے وہ اس طرح سے ہے کہ پیر ودائی سے ایک ہم لوگ ٹریول کر رہے ہیں, میں جا رہی ہوں, اور لوکل وین میں ہم بیٹھے ہوئے ہائی ایس میں, اور ہم کشمیر جا رہے ہیں, آزاد کشمیر. تو پھر بہت ساری چوکیاں آتی ہیں بیچ میں جہاں آپ کی وہ ID چیک ہوتی ہے. دیٹس لائک نارمل پریکٹس نا, کیونکہ ظاہر ہے وہ انٹرنیشنلی ریکگنائز ڈسپیوٹیڈ ایریا ہے, تو پھر ہر کنٹری کے اپنے پروٹوکولز ہوتے ہیں ڈیفینس اینڈ سیکورٹی کو لے کے. تو وہاں پہ ایک تو وہ اس انٹری چیک پوائنٹ پہ آپ کی IDs چیک ہونا, یا اس پوری گاڑی کی لسٹ آف پیسنجرز کا کہیں نہ کہیں رجسٹر ہونا, اٹ از آلسو اے ریمائنڈر دیٹ اٹس now we are entering into a territory which does not belong to Pakistan as Quetta یا بلوچستان یا سندھ یا پنجاب belongs to it. So then it creates a conflict. I'm not supporting this idea کہ وہ it belongs to Pakistan or it does not belong to Pakistan. As a researcher, I'm just explaining the facts کہ یہ ایسے ہے, اور اس کے ہونے کی وجہ سے the people who live there, they live in a constant state of limbo کہ ہم کون ہیں اور ہم کیا ہیں. پھر ہمارا جو ID کارڈ کے ساتھ بڑی ایک یہ عجیب سی سچویشن بن جاتی ہے کہ جب ہم آزاد کشمیر میں ہیں تو ہم پنچھی ہیں, یا میرپوری ہیں, یا راولہ کوٹی ہیں, یا مظفر آبادی ہیں, باغی بھی کہہ دیتے ہیں, چلو باغ کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے یہاں. تو آزاد کشمیر سے ہم باہر پاکستان آتے ہیں تو پھر ہم آزاد کشمیری بن جاتے ہیں, اور آزاد کشمیر اگر ہم پاکستان سے باہر چلے جائیں تو ہم پاکستانی بن جاتے ہیں. تو اس ضمن میں تو خیر یہ صرف آزاد کشمیر کی پرٹیکولر سچویشن نہیں ہے, پورے ساؤتھ ایشیا کا ہے یہ, کہ ایک تھوڑی ریلیونٹ بات ہو جائے گی, بٹ آئی ووڈ لائک ٹو کوٹ, اٹس ویری انٹرسٹنگ. سو آئی ہیو ریڈ اٹ ان سم ویئر کہ ایک بوڑھی عورت ہیں بنگلہ دیش میں وہ رہتی ہیں, اینڈ دین شی ٹولڈ کہ میں آئی نیور لیفٹ مائی ہوم
But first I used to live in Hindustan, and then I was Hindustani, and then I was Pakistani, and now I am Bangladeshi, but I never left my home. تو دیٹس ہاؤ یہ آسان لفظوں میں آئیڈینٹی جو پولیٹیکل یا کنسٹرکٹیڈ آئیڈینٹیز ہوتی ہیں یہ اس کی جرنی ہے کہ گھر بیٹھے بیٹھے آپ کو بتایا جاتا ہے اب آپ یہ نہیں ہیں, اب آپ یہ ہیں, اب آپ یہ نہیں ہیں, اب آپ یہ ہیں, اور پھر اس وہ جو آپ کو بتایا جاتا ہے اس کو پروسیس کرنے کے لیے, اس کو اون کرنے کے لیے ڈفرینٹ سوشل انسٹیٹیوٹس جو ہیں وہ اسٹیٹ کے ساتھ کولیبریشن میں ایک نیریٹو جنریٹ کرتے ہیں, جس میں ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول, میڈیا اینڈ انفارمیشن انسٹیٹیوٹ پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول, کیونکہ ساری آپ کی نیریٹو جنریشن میں یہ انسٹیٹیوٹ ہیلپ کرتے ہیں. وٹ ایور یو لیٹ پیپل لرن اینڈ اسٹڈی ان یور ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس, دیٹ از آن دا ادر ہینڈ میکنگ دیم ہو دے آر. تو یہ تھوڑا سا اب آپ لوگوں کو شاید بیک گراؤنڈ کلیئر ہو گیا ہو کہ دس از مائی اسٹڈیز اباؤٹ دیز تھنگز, اینڈ آئی ٹاک اباؤٹ مائکرو پالیٹکس اور اس میں مینجمنٹ کیا ہے. لیکن اگر میں نے شروع کا جو ہے اس میں یہ اب میں آپ سے سوال پوچھتی ہوں, اف یو وانٹ تو آئی کین ٹاک اباؤٹ دیٹ, ادروائز آئی تھنک کہ موسٹ آف پیپل مائٹ بی فیملیئر ود دیٹ, کہ جو ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہے. تو اف یو وانٹ آئی کین ٹاک اباؤٹ دیٹ ایز ویل, کہ بیسیکلی کشمیر ایشو ہے کیا, یا اس کو کشمیر ایشو کیوں کہتے ہیں, اور آزاد کشمیر اور انڈین ایڈمنسٹریڈ کشمیر میں کیا فرق ہے, اینڈ وائی آئی چوز ٹو یوز دا ٹرمز آزاد کشمیر فار آزاد کشمیر اینڈ انڈین ایڈمنسٹریڈ کشمیر فار انڈین ایڈمنسٹریڈ کشمیر. تو I think I would like to engage now with you guys and just guide me, and then I will continue. I think if you can cover the bit brief history, that would give broader horizon. جی Yeah, thank you. پونچھ ریوارڈ کے اوپر اگر تھوڑی سی بات ہوگی تو میرے خیال میں جو کانٹیکسٹ ہے, یہ میں let him complete first, I think. پونچھ ریوارڈ سے اگر ہم اسٹارٹ کریں تو کیونکہ جو اس کے بعد کی آئیڈینٹیز ہیں وہ بھی بڑی فلوئڈ رہی ہیں اور چینج ہوتی رہی ہیں, تو اگر وہاں سے ہم وینٹیج پوائنٹ وہ والا رکھیں اوکے, تو اس سے ڈسکشن اسٹارٹ کریں. تھینک یو. yeah, so what you were saying, میرے خیال سے کچھ similar. Almost same, but just if you can briefly to cover Yes. this historical aspect, but no need to go in detail. Yes, okay, thank you. So yes, I think I will come to the Poonch revolt because it was one of the incidents. لیکن اگر ہم historical context کی بات کریں to put it in a very short, تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو بیسیکلی اس وقت اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر ہے, جو مختلف علاقوں میں آدھی ایڈمنسٹرڈ بائی انڈیا, آدھی ایڈمنسٹرڈ بائی پاکستان ہے, کچھ حصہ ایڈمنسٹرڈ بائی چائنا بھی ہے, تو جس کو چائنا کلیم کرتا ہے کہ یہ اس کی ٹیریٹری ہے. تو اٹ واز ایکچولی ناٹ لائک دس فار ایور. ہم دو تین چیزوں کو بڑا مکس کرتے ہیں کہ کشمیر کی تو ہزاروں سال پرانی ہسٹری ہے, اور پھر ہم وہاں سے پنڈت کالہانہ کی راج ترنگینی کا ریفرنس لے کے آتے ہیں. سو وہ بیسیکلی کشمیر کی ہسٹری ہے, کشمیر ریجن, کشمیر ویلی اور سری نگر اور بارہمولہ اور یہ جو کشمیر پروونس کے اندر چیزیں آتی ہیں وہ اس کی ہسٹری ہے. اوور آل جو اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر ہے یہ تو ایک کریٹڈ اسٹیٹ ہے, پرنسلی کریٹڈ اسٹیٹ, اور یہ کریٹ ہوئی تھی 1846 میں جب انگریز آئے تھے, اور جب انہوں نے سکھ اور انگریز کی جو آپس میں وار ہوئی تھی, اس کے بعد وار انڈیمنیٹی کے طور پہ جو ہے وہ ان کو بہت سارا جرمانہ ادا کرنا تھا, تو وہ اس جرمانے کی لینڈ نیگوسیشنز کے اندر جو ہے وہ معاہدہ امرتسر کے مطابق. سو اب یہ ایک ہمارے یہاں اتنی زیادہ کلیئرٹی نہیں ہوتی ہے کہ ایٹ دیٹ ٹائم دیر یوز ٹو بی لائک 3 پروونسز تھے. ایک کشمیر پروونس تھا, یہ نام کی وجہ سے بہت زیادہ کنفیوژن ہے پھر, اور ایک جو ہے وہ جموں پروونس تھا, اور ایک فرنٹیئر علاقہ تھے جن کے اندر لداخ بھی آتا تھا, گلگت بلتستان اور اس والے علاقے تھے, اور بیچ میں بہت 2-3 اسٹیٹس بھی تھیں ہماری جو ریئل اسٹیٹس تھیں. یہ چنانی اسٹیٹ تھی اور پونچھ جاگیر جو ہے, 2 بیچ میں جاگیریں بھی تھیں, اور یہ پونچھ جاگیر بعد میں ضم ہو گئی تھی اس میں جموں میں, اور چنانی بھی جموں میں ہی ضم ہو گئی تھی. تو جب ہم بات کرتے ہیں, مجھ سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں اکثر کہ آپ آزاد کشمیر کو آزاد کشمیر کیوں کہتی ہیں, یہ تو بالکل بھی آزاد نہیں ہے. تو کیونکہ ظاہر ہے میں اس کو میٹافوریکلی نہیں کہہ رہی ہوتی, آزاد کشمیر اس کا آفیشیل نام ہے. تو وین آئی یوز دا ٹرم آزاد کشمیر اٹس جسٹ لائک وین یو ٹاک اباؤٹ کہ آزاد پتن وہ ایک جگہ کا نام ہے, وی آر ناٹ ریفرنگ ٹو کہ وہ آزاد ہے یا وہ غلام ہے. پھر اسی طرح سے اگر میں یہ کہوں کہ کوئی محلے کا بچہ ہے اس کا نام محمد آزاد ہے, تو ڈز اب لوگ کہ بھائی محمد آزاد تو آزاد نہیں ہے, آپ اس کو آزاد کہتے ہیں, تو اٹس جسٹ لائک اٹس اے نیم. تو وہ وہیں سے ایک دم سے نا ہائپر پولیٹیکل ڈسکشن فوراً اسٹارٹ ہو جاتی ہے. سو یہ اس کا ایک آفیشیل نیم ہے, دیٹس وائی آئی یوز, بیکاز مائی ریسرچ کا میرا جو ریجنل فوکس ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر جو ٹیریٹری آتی ہے اس وقت, جس میں آزاد حکومت, اس کا پورا نام ہوتا ہے آزاد گورنمنٹ آف دا اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر. پورا نام ہم لوگوں کا اس طرح سے ہے, لیکن شارٹ فارم میں ہم اس کو آفیشیلی یہی کہتے ہیں کہ یہ آزاد کشمیر اس کا نام ہے. پھر وہیں سے یہ بڑی پھر انٹرسٹنگ گفتگو شروع ہو جاتی ہے کہ اٹس ڈبیٹیبل, کہ اٹس آئرنی ان اٹ سیلف کہ ہاؤ آزاد از آزاد کشمیر. یہ ایک کتاب کا ٹائٹل بھی ہے,
لو پوری کی یہ کتاب ہے, اینڈ ہاؤ آزاد از آزاد کشمیر. سو اٹ ہیز آلریڈی بین نیگوشیٹڈ. اور پھر یہیں سے یہ بہت زیادہ فوراً ریلیٹ کرتا ہے میری ریسرچ کو کہ دا ویری نیم ان اٹ سیلف, نیگوسیشن وہیں سے شروع ہو جاتی ہے کہ آزادی کس سینس میں, واٹ ڈز آزادی کو پھر آپ پرسیو کیسے کریں. آئیڈیا آف اٹانومی جو ہے وہ ایک لوکل کے ذہن میں کیا ہے, آئیڈیا آف اٹانومی ایک مین اسٹریم پولیٹیکل ڈسکورس کو فالو کرنے والے کے نزدیک آزادی کا کیا مطلب ہے, اور ایک آزاد کشمیر کے اندر بسنے والے نیشنلسٹ کا آزادی کا کیا مطلب ہے. تو پھر دین اٹ بیکمز لائک ملٹیپل, اینڈ دین دیر از دس نیگوسیشن کے, اور ان کے کوئی فکسڈ میننگز نہیں ہیں. ایوری میننگ ہیز اٹس اون ہسٹری اینڈ اٹس اون آئیڈیولوجیکل ایفیلیشن. پھر وہ 1846 میں تو یہ بن گئی اسٹیٹ. اس کے اندر پھر بہت ساری, ظاہر ہے وہ انہوں نے مہاراجہ بنا دیا اس کا گلاب سنگھ کو, مگر دا ہولڈ واز اسٹل لائز ود برٹش کلونیل پاور. تو وہ برٹش ریزیڈنٹ ہوتا تھا, اسی طرح سے جیسے اب ہم کہیں کہ ہمارا ابھی بھی پوسٹ کلونیل اسٹیٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں آزاد کشمیر کو. تو کیونکہ ابھی بھی ہم بھی جو سارا پولیٹیکل سیٹ اپ ہے اٹس لائک اے کالونی, کہ بھی ہم کالونی ہیں ایک بگ بردر کی, اس کو بگ بردر کہتے ہیں. تو پونچھ ریوولٹ کی انہوں نے بات کی, تو ظاہر ہے معاملات وہاں سے زیادہ خراب ہوئے, کیونکہ جب یہ پارٹیشن کا وقت آیا 1947 میں, تو جموں کشمیر جو ہے اس وقت کی سب سے بڑی لارجسٹ پرنسلی اسٹیٹ تھی, اور جو برٹش گورنمنٹ تھی اس نے آپشنز دیے تھے پرنسلی اسٹیٹ کو کہ وہ چاہیں تو اس میں ضم ہو جائیں انڈیا میں, چاہیں تو پاکستان میں ہو جائیں, چاہیں تو انڈیپینڈنٹ رہ لیں. مگر اس میں 3 ظاہر کنڈیشنز تھی جس کی بیسس پہ آپ نے یہ ڈیسیجن لینا تھا. تو اس میں یہ تھی کہ آپ کی پاپولیشن میجورٹی کیا ہے, کون سا ریلیجن فالو کرتی ہے, کیونکہ سارا آئیڈیا آف پارٹیشن از بیسڈ آن کہ جی ہندو مسلمان 2 قومی نظریہ الگ الگ قومیں ہیں اینڈ آل دیٹ. تو ایک یہ تھا. دوسرا یہ تھا کہ آپ کی جو ٹیریٹوریل کانگورنسی ہے وہ کس کے ساتھ ہے, جس کے ساتھ آپ کی سرحدیں مل رہی ہیں آپ اس ملک میں جائیں. تو پرنسلی اسٹیٹ جو ہماری تھی جموں کشمیر کی, وہ اتنی کمپلیکس تھا اس کا یہ سارا جیو پولیٹیکل میک اپ کہ اٹ ہیڈ بارڈرز ود بوتھ انڈیا اینڈ پاکستان. اس کی میجورٹی جو ہے عوام کی پاپولیشن کی وہ مسلم میجورٹی تھی, مگر اس کا جو رولر تھا وہ ہندو رولر تھا. تو دین اٹ ہیڈ لائک سو مینی ڈفرینٹ اس طرح سے. تو اسی وجہ سے ہمارا جو وہاں پہ پولیٹیکل ٹینڈنسیز یا پولیٹیکل اوپینین تھا وہ بھی اتنا ہی ڈائیورس تھا کہ اس کے اندر یونیفیکیشن نہیں تھی, اور ہم کسی ایک پیج پہ نہیں کھڑے تھے کہ سب ایک ہی طرح کا پولیٹیکل تھاٹ ہے. جو شیخ عبداللہ اور نیشنل کانفرنس تھی وہ زیادہ سیکولر آئیڈیالوجی پہ بلیو رکھتے تھے. جو اس وقت کی مسلم کانفرنس تھی وہ زیادہ اسلام کی بیسس پہ یا مذہب کی بیسس پہ پرو پاکستان ان کا ڈسکورس تھا. اور کچھ لوگ, مہاراجہ خود پرسنلی شاید انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتا تھا, جو اس کے بیٹے کرن سنگھ ہے اس کی کتاب میں اس نے یہ لکھا ہے. تو اس کے اوپر بھی کنٹروورسی ہے کہ یہ ساری بعد میں چیزیں ہمیں بھی مہاراجہ کے ساتھ ریلیٹ کر دیتے. سو دیٹس لائک دا بریف ہسٹری. پھر جب پونچھ ریوولٹ ہوا وہ بہت کانٹیسٹڈ ہے, اس پہ میں بہت زیادہ یہاں گفتگو نہیں کر سکتی, بٹ سم پیپل سے دیٹ اٹ واز لائک اے ٹرائبل اٹیک بھی اس کو کہتے ہیں. لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ وہ ٹرائب کہاں سے آئے تھے, وہ کس نے بھیجے تھے, وہ لوکل لوگ تھے یا وہ کوئی آؤٹ سائڈ جو ہے وہ انٹرونشن تھی. اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ ہماری لوکل لوگ جو سردار ابراہیم اور سردار عبدالقیوم جیسے لوگ جو وہاں پہ, یا کرنل محمد خان جیسے لوگ کر رہے تھے, اپنی آزاد آرمی کے نام سے انہوں نے ایک بنائی ہوئی تھی, جو پرانے ایکس سروس مین تھے جنہوں نے برٹش گورنمنٹ کو سرو کیا ہوا تھا. تو ان لوگوں کو ملا کے اپنے خود ہی ہتھیاروں کے ساتھ خود کچھ ہتھیار ان لوگوں نے وہاں سے پشاور سے ٹرانسپورٹ بھی کیے. یہ سب سردار ابراہیم صاحب کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. تو اور دوسری جو کتاب اس بارے میں پونچھ ریوولٹ میں کی جس میں ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں وہ یوسف سراف صاحب کی کتاب ہے کشمیریز فائٹ فار فریڈم. آئی تھنک دیٹ از اے ویری ڈیٹیلڈ نیریٹیو, اور وہ ہمارے پاس ایک لوکل کی زبانی لکھی ہوئی کہانی ہے. مگر اس میں بھی بہت سارے مقامات پہ پھر آپ کو جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آپ ریلیٹ کرتے ہیں چیزوں کو, تو آپ کو لگتا ہے یار یہ جمپنگ ہے بیک اینڈ فورتھ, یہاں سے بات مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی, گول ہو گئی ہے بات. تو پونچھ ریوولٹ کے ارد گرد سب کچھ گول ہی گھومتا ہے, تو ہم بھی اس کو گول ہی رہنے دیتے ہیں اور آگے جو ہے وہ چلتے ہیں تھوڑا سا کہ ہسٹوریکل. ایک منٹ, سوری, آئی ہیڈ مائی نوٹس. سو یہ سارا اس کے ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کے بعد, ہاں جو اگلی بات تھی سب سے جو ہے وہ مزے کی, وہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی جو میں اس پہ بات کرنا چاہوں گی, جو اس کی پولیٹیکل ہسٹری ہے یا اس کی جو کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے وہ بھی اتنی زیادہ کانفلکٹ میں ہے کہ دین وی ڈونٹ
انڈرسٹینڈ پھر سے سوال وہیں آ جاتا ہے کہ ویئر ڈو وی بلانگ ٹو, اور پھر ہمارا سینس آف بلانگنگ کنسٹرکٹ کیسے ہوتا ہے ایک سرٹن ہیجمونک ڈسکورس کے انڈر. تو مائی اسٹڈی اونلی ایکسپلورز اٹ اینڈ برنگ اٹ فورتھ. میں نے اس کے اوپر کوئی کمنٹری کرنے کی کوشش نہیں کی کہ یہ اسٹیٹ ڈسکورس ایسے نہیں تو ایسے ہونا چاہیے, اور یہ لوکل ڈسکورس ایسے نہیں تو ایسے ہونا چاہیے. تو سو آئی ہیو ناٹ ڈیڈ اینی پولیٹیکل کمنٹری اوور دیٹ, کیونکہ ایز اے ریسرچر میری وہ پوزیشن بنتی نہیں ہے. سو میں نے صرف جو ہے وہ جو ہو رہا ہے حقیقت میں ان کو منظر عام پہ لانے کی کوشش کی ہے. اور آزاد کشمیر کے اوپر آئی تھنک اینتھروپولوجیکل لینس سے اٹ از آلسو لائک ون آف دا ویری ارلی اسٹڈیز اینڈ ویری فیو اسٹڈیز. اور اینتھروپولوجی کے لینس کے اندر کچھ کام ہوئے ہیں, وہ میرے جو جس یونیورسٹی سے میں کر رہی ہوں وہیں پہ میرے پروفیسر ہیں اور ان کی کچھ اسٹوڈنٹس ہیں, ان کا فوکس زیادہ لیکن اس پہ ہے پوسٹ ارتھ کویک, اور وہ جو ہماری امداد آئی تھی اور اس میں فارن ایڈ کا اور پھر لوکل پالیٹکس کا کیسے انوالو ہونا اور پھر لوگوں تک پہنچنا نہ پہنچنا. سو ہر فوکس از دیٹ, اینڈ دیٹ از ون آف the anthropological study on Azad Kashmir. The other anthropological study, that woman is also German and she is Robinson ان کا نام ہے, ان کا فرسٹ نیم مجھے بھول رہا ہے, اور ان کی بک ہے The Body of Victim, Body of Warrior. تو وہ ریفیوجیز کے کانٹیکسٹ میں ہے کہ جو آزاد جتنی ہمارے یہاں جو ریفیوجی کیمپس ہیں مظفر آباد میں ہیں, کوٹلی میں بھی ہیں, ہجیرہ میں بھی ہیں, تو جو لوگ 47 کے مہاجروں کا الگ محلے ہوتے ہیں, 65 کے مہاجروں کے الگ ہیں, 71 کے یہ الگ ہیں, لیکن یہ مہاجر کا جو کانسیپٹ ہے, ہم اپنے ہی علاقے سے اپنے ہی علاقے میں آتے ہیں مگر ہم ایک LOC کراس کر کے مہاجر کہلاتے ہیں. تو پھر اس کے اندر جو ساری آپ کی پولیٹیکل رائٹس کیسے اس کے اندر آتے ہیں, اس کے بارے میں نے بھی بات کی اپنے تھیسس میں کہ بینگ پارٹ آف دس ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری ہمارے پولیٹیکل رائٹس کن لیول پہ کمپرومائز ہو رہے ہیں نا, جسٹ بیکاز کہ آپ نے اس کو ایک ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری ڈکلیئر کیا ہوا ہے. اب کہنے کو ہمارے پاس ہماری انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ ہے, پرائم منسٹر ہے, پریزیڈنٹ ہے, لیجسلیٹو اسمبلی ہے اور جوڈیشری ہے اینڈ ایوری تھنگ ہے, مگر انٹرنیشنل لاء میں اور انٹرنیشنل لینگویج میں ایک اسٹیٹ کے ہونے کے لیے ٹیریٹری ہونا ضروری ہے. ٹیریٹری ہوئے گی تو ہی اس کے اوپر اسٹیٹ کھڑی ہوگی. نیشن اسٹیٹ کا جو کانسیپٹ ہے, تو نیشن ہوگی اور ٹیریٹری ہوگی تو اس کو آپ ایک نیشن اسٹیٹ بنا دیں گے. تو ہمارے پاس ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری ہے, تو اس لیے وہ ایز اے اسٹیٹ ریکگنائز ہی نہیں ہوتی, تو ہم گلوبل میپ پہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. تو ہم گلوبل میپ پہ پارٹ آف پاکستان اور پارٹ آف انڈیا ایگزسٹ کرتے ہیں. جو پاکستان کی ایڈمنسٹریشن میں ہے وہ اسی کی لائن آ کے اس میں آزاد کشمیر انکلوڈیڈ ہوتا ہے, اور جو انڈین میپس ہیں اس کے اندر یہ اس میں انکلوڈ ہوتا ہے. تو جب آپ گلوبلی انٹرنیشنلی کسی سے گفتگو کرتے ہیں نا, تو دین یو لائک اگر چھوٹا بچہ آپ سے پوچھ لے کہ یار یہ ایٹلس ہے, آپ مجھے لوکیٹ کر دیں کہ آپ کدھر ہیں, تو دین اب میں تو ایموشنل بھی ہو جاتی ہوں اس پوائنٹ پہ کہ یار آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو لوکیٹ اس, بٹ یو نو وی آر ڈفرینٹ, لیکن ہم رہتے ہی نہیں دو ملکوں کی باؤنڈریز کے اندر ہیں. اور سوری بات پتہ نہیں کس طرف چلی گئی ہے. ہاں, میں وہی کانسٹیٹیوشنل ہماری اسٹینڈنگ کی بات کری تھی. تو اس ہماری اگر ڈسٹریبیوٹیڈ ٹیریٹری ہے تو اس وجہ سے ہم انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ اسٹیٹ نہیں ہیں. تو جب آپ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ اسٹیٹ نہیں ہیں تو پھر آپ کی جو گورنمنٹ ہے اس کو لوکل اتھارٹی کہا جاتا ہے. UN کی ٹرمینالوجی اور UN کی ریزولوشنس کے اندر ہماری گورنمنٹ بھی اور انڈین ایڈمنسٹریشن کی جو وہاں کی لوکل گورنمنٹ ہے اس کو لوکل اتھارٹی, اور جو لوکل اتھارٹی ہے اٹ ڈزنٹ ہیو اے رائٹ ٹو اسپیک فار اٹ سیلف ان دی UN کی ریزولوشنس. تو پھر ہمارے جو سفیر بولتے ہیں وہاں جا کے, تو وہ پھر وائی. تو میرے تھیسس کے اندر اس بات کو بھی میں نے بہت زیادہ فوکس کیا ہے کہ وی کین ریپرزینٹ آر اون سیلوز. تو چلو اگر ہم پولیٹیکلی نہیں کر سکتے یا ہم ایک مارجنلائزڈ اس پیریفری پہ ایگزسٹ کر رہے ہیں پولیٹیکل سسٹمز میں, کیونکہ ہمارے پاس وہ رائٹس بھی نہیں ہے نا, ہم جا کے کیسے کہیں ہم پاکستان کے کانسٹیٹیوشنل سٹیزنز نہیں ہیں, ہم جو کانسٹیٹیوشنلی تو ہمیں ایکسیپٹ بھی مطلب نہیں ہے نا, ہم کیونکہ ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری سے بلانگ کرتے ہیں, اینڈ وی بینگ ایڈمنسٹریڈ بائی پاکستان. تو جب ہم پاکستانی سٹیزن نہیں ہیں تو پھر ہمارے پاس وہ سارے رائٹس بھی نہیں ہیں جو ایک پاکستانی سٹیزن کو ہیں. دیٹس اے سیپریٹ ڈبیٹ. یہاں پہ ایک پاکستانی لوگ شاید مجھ سے یہ سوال بھی کریں کہ جی پاکستانی سٹیزن کو کون سے رائٹ ملے ہوئے یہاں, نہ تو رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے, تو نہ تو اس کو وہ بجلی پانی جو بھی ہے کچھ بھی نہیں مل رہا, تو لوگ بڑے میزریبلی رہ رہے ہیں. بٹ دیٹس اے سیپریٹ کویشچن, آئی ایم ناٹ ڈرائنگ اینی کمپیریزنز, آئی ایم جسٹ ٹیلنگ دا فیکٹس کہ یہ وہ ساری حقیقتیں ہیں. تو ایک طرف جب NFC ایوارڈ اور 18th امینڈمنٹ ہوتی ہے اور یہ سارے صوبائی اختیارات مل جاتے ہیں مختلف صوبوں کو, تو جب آپ پروونس بھی نہیں ہیں, آپ جو ہے وہ سٹیزن بھی نہیں ہیں, تو پھر آپ کو وہ سارے رائٹس بھی نہیں ملتے. آپ NFC ایوارڈ آپ پہ لاگو ہی نہیں ہوتا. آپ کی جو نیچرل ریسورسز کی ہماری جو ایکسپلائٹیشن ہے اس میں بھی وہ ساری مینجمنٹ, فارن مینجمنٹ اگر ہم اس کو کہیں, یا ایکسٹرنل وڈ بی دا بیٹر ورڈ, تو ایکسٹرنلی مینیجڈ ہے یہ سب.
تو اس سارے کے اندر جو ہے وہ ہاؤ اٹانومس از آزاد کشمیر, اور ڈسپائٹ ہیونگ آر اون الیکشن سسٹم, ڈسپائٹ ہیونگ آر اون الیکٹڈ کہہ لو پرائم منسٹر اینڈ پریزیڈنٹ. تو یہ سارا پھر آپ کو بعض دفعہ لگتا ہے کہ یار اٹس آل لائک یو نو یہ ایک کوزائے اسٹیٹ ہے, یہ ایک ہماری کوزائے نیشنلز ہیں, ہم کوزائے آئیڈینٹی ہے ہماری, اور کوزائے مینس کہ وی بلانگ نو ویئر اینڈ وی آر ان اے لمبو. اور اگر مزید میں کوئی فیلڈ ورک میں سے اسٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں کہ ہاؤ وی آر ان لمبو, تو اس کی ایک اور مثال یہ بھی تھی کہ آئی واز آلسو آئی تھنک ڈیورنگ مائی فیلڈ ورک بہت زیادہ ٹریول کیا ہے میں نے. اچھا اینتھروپولوجی کے اندر یہ بات بھی ہوتی ہے کہ ہمارا جو مین پہلی بات تو اس میں ہے کلچرل ریلیٹیوزم کی, کہ آپ اپنا ٹروتھ اپنے کانٹیکسٹ میں پڑھتے ہیں اور اپنے کانٹیکسٹ میں اس کو بیان کرتے ہیں, اور یہ ایکڈیمیا کے اندر آپ کو اسپیس دیتی ہے. وہ آپ کے ٹروتھ چیلنجیبل نہیں ہوتا کہ آپ نے اس کے ساتھ کوئی ویسٹرن وہ نہیں لگایا, تو یہ تو آپ کا ٹروتھ ہی جو ہے وہ بڑا کمزور ہے. تو دوسرا اس کا جو مین ہے اینتھروپولوجی کا فوکس وہ ہوتا ہے ایتھنوگرافک فیلڈ ورک. تو وہ بڑا ایک انٹرسٹنگ دور بھی ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو لیو ود دوز پیپل, اور لانگ ٹرم فیلڈ ورکس ہوتے ہیں. تو میں نے بھی لانگ ٹرم فیلڈ ورک ہی کیا ہے 2018 اور 19 میں, اور کیونکہ میں خود آزاد کشمیر سے میرا تعلق ہے تو میری پھر جو ایتھنوگرافی ہے اس کو ہم آٹو ایتھنوگرافی بھی کہتے ہیں اور ہوم ایتھنوگرافی بھی کہتے ہیں. جب آپ ایک ریسرچر اپنے ہی ہوم گراؤنڈ پہ واپس ریسرچ کرتا ہے تو اس کو ہوم ایتھنوگرافی کہتے ہیں. لیکن ہوم ایتھنوگرافی از اے سائنٹیفک کانسیپٹ, تو اس کی بھی اپنی کانسیپٹ آف ہوم کو بھی پھر ہم بہت اس طرح سے ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وٹ ڈز اے ہوم مین, اور یہ سینس آف ہوم کہاں سے آیا, اور اس کے اندر یہ کتنا پولیٹیکلی کنسٹرکٹ کیا جاتا ہے. تو آٹو ایتھنوگرافی میں نے کی لیٹس سے کہ مختلف علاقوں میں رہی, اور ان لوگوں مجھے ایک فائدہ اس چیز کا یہ ہوا ہے, اگر اس میں ریسرچ پوائنٹ آف ویو سے ریسرچرز کی پوزیشنالٹی پہ بات کروں تو اینتھروپولوجی میں ہمیں جو مشکل ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کی پوزیشنالٹی ہے اس میں میرے ساتھ تو یہ ہوا کہ 3 چیزیں انٹرسیکٹ ہو رہی تھیں. ایک میری پرسنل پوزیشن ایز اے وومن, ایک میری پرسنل پوزیشن ایز اے ریسرچر, اور ایک میری پرسنل پوزیشن ایز اے somebody who grew up in آزاد کشمیر یا who was born in آزاد کشمیر. تو بہت مشکل ہو رہا تھا یہ سب لے کے چلنا. شروع میں میرے انٹرویوز ایسے بھی میں نے کیے کہ لوگ کوئی بھی اوپینین دیتے تھے اور اگر وہ میری پولیٹیکل ایفیلیشن سے تھوڑا مختلف ہو تو میں ان سے بحث کرنے لگتی تھی کہ نہیں آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے صحیح یہ ایسے ہوتا ہے, اچھا یہ بات آپ کیسے کریں. پھر وہ مجھے بہت ٹائم لگا اپنے آپ کو سوئچ آف کرنا, ڈسکنیکٹ کرنا, اور ایز اے ریسرچر صرف اگلے کی بات سننا کہ یار تم نے وہ سارا اس کو رجسٹر کرو what other people are trying to say. your job, my job is not to tell them کہ رائٹ کیا ہے رانگ کیا ہے, صحیح ہے پارٹی کو پرو پاکستانی تھاٹ از ویری پرفیکٹ یا پرو انڈین تھاٹ از پرفیکٹ یا پرو انڈیپینڈنس تھاٹ از پرفیکٹ. سو یہ بھی اینتھروپولوجی کے اندر ایز اے ریسرچر جو ہے وہ آپ کو ان پوزیشنالٹی کا, اور آپ کتنے ریفلیکسیو ہیں اور آپ کتنے مائنڈ فل ہیں اپنی بائسز سے, دیٹس آلسو ون آف دا ڈرا بیک, بٹ یو لرن اے لاٹ ڈیورنگ دا پروسیس کہ آپ سوئچ آف سوئچ آن کر کے کیسے چلتے ہیں. سو اس قسم کی بہت ساری میں نے ایتھنوگرافک اسٹوریز لکھی ہیں. میں نے تو پبلک ٹرانسپورٹس کی بڑی ایک انٹرسٹنگ کر کے بھی لکھی ہے. ہمارا جو ایک پبلک ٹرانسپورٹ کا کلچر ہے جس میں ہم ہندوستانی گانے فلمی گانے سنتے ہیں بہت شوق سے, اور استاد جی اور کلنڈر جو ہے انہوں نے اپنی ایک ہونی فضا تے کیمسٹری بڑی, تو وہ ساری میں اسی طریقے نال اسی لکھنے کی کوشش کی تھی کہ استاد جی شاپر پڑھاؤ, ٹھیک ہے. اور تو اینتھروپولوجی آلسو گیوز یو دا اسپیس ٹو انکلوڈ یور لوکل جارگن. پھر میں نے اپنے تھیسس میں بہت ساری لوکل ٹرمز یوز کیے ہیں. اٹوٹ انگی ایک لفظ میں نے یوز کیا, الحاقی ایک لفظ استعمال کیا ہے. تو وہ پھر ان سب کو آپ نے ایک اسٹینڈرڈائزڈ ایک طریقہ ہے جس کے تھرو آپ ان کو اسٹینڈرڈائز کر لیتے ہیں, کیونکہ اسپیلنگ سب کے اپنے ہیں, بٹ ناؤ وی ہیو دا روم ٹو انکلوڈ دا لوکل ورڈس. بریکٹس میں آپ ان کی انگلش ٹرانسلیشن دے دو گے, یا آپ اپنی کیا کہتے ہیں شروع کی ٹرانسکرپشن نوٹس دے دو, یا گلاسری میں آپ ان کو ایکسپلین کر دو. So I really enjoyed this journey, and I think I have talked a lot. And if anybody has any questions. اور دوسرا یہ کہ میں شاعری بھی کرتی ہوں, تو وہ بھی میری شاعری آزاد کشمیر کے گرد بہت گھومتی ہے, اور پہاڑی شاعری بھی اس کا بھی میرا ایک فیلڈ ورک میں مائی پوزیشن ایز اے پوئٹ ایز اے کریٹیو رائٹر, اس کا بھی ایک انٹرسیکشن ہوا میرے ساتھ. اس کو ہینڈل کرنا بھی واز آلسو ویری ٹیکنیکلی, آپ اس کو بہت کیئرفلی ہینڈل کرنا پڑتا ہے. تو اپنی اس ٹاک کا اختتام میں ایک نظم کے ساتھ ہی کروں گی, وہ وی ول پلے ہیئر, اور اس نظم کے اندر بھی میری ایک اینتھروپولوجیکل جرنی ہے جو اس کو بتاتی ہے کہ ایز اے ریسرچر میرے کیا فیلنگس تھیں, یا ایز اے ٹاپک میں اس کو کیسے ہینڈل کر رہی ہوں. بٹ بیفور وی کلوز آئی تھنک آئی ووڈ لائک ٹو ہیو اے ایک انٹریکٹیو سیشن, اینڈ اف یو ہیو کوشچنز, اور آئی تھنک آئی ہیو آلسو مسڈ سو مینی تھنگس بیکاز اٹس ناٹ پاسبل ٹو ٹیل یو آل
جو میں نے 6 سال میں کیا ہے ایک ہی گفتگو میں. تو کوشچن آنسرس کے تھرو آئی تھنک How about we go with the Nazm first and then the QA? if you want this way then ہم ان سے پوچھ لیتے. Poem being ethnographic in a borderland. برسوں پہلے چھوڑ کے پیچھے گھر گلیاں گاؤں کے رستے، بارڈر اور بارود کے قصے، نکل گئی تھی کھوجنے ایک دن کوہستانی باغی لڑکی، آخر کیا پہچان ہے اس کی؟ انجانے ملکوں میں جا کر قریہ قریہ پھری مسافر، وائے ذوق علم میں اکثر سہتی گئی بیگانے موسم، عقل کے بہتے دریاؤں میں پھینکے اس نے عشق کے کنکر، بوسیدہ جلدوں میں لپٹے نسخوں کے اوراق کھنگالے، دانائی کے عریاں موتی خاک کی تہ سے ڈھونڈ نکالے، 5 حصوں کی خالی جیبیں الفاظوں سے بھر لی اس نے، گویا کچھ پہچان کی رمزیں جان لی اس نے، یورپیوں کی مان لی اس نے، سچائی کی تھیوری لے کر ایتھنوگرافک کیوری لے کر ڈیٹا کی صورت میں اپنے آبائی لوگوں کو پڑھنے گھر کی ہی دہلیز پہ واپس آن کھڑی ہے، گویا ایک قیامت اس پہ ٹوٹ پڑی ہے۔ بارڈر پر بسنے والوں کو فرضی سچ سے جانچ رہی ہے، انجانے شہروں کی وحشت آنکھ میں اس کی ناچ رہی ہے۔ ڈیٹا تو ڈیٹا ہے جانم، پھر کیوں تیری آنکھ ہے پرنم؟ ڈیٹا تو ڈیٹا ہے جانم، پھر کیوں تیری آنکھ ہے پرنم؟ ایسا نہ ہو گم جائیں، جلدی سے یہ ساری باتیں کمپیوٹر کے اندر بھر لو، تھیسس کی تیاری کر لو۔ خود ہی خود سے لڑ پڑتی ہے کوہستانی باغی لڑکی، جان چکی ہے ایل او سی پر بسنے والوں کی کوئی پہچان نہیں ہے، ان کے حصے میں ہر لمحے توپوں کی آوازیں ہیں، بارود کی مکروہ خوشبو ہے اور خوف میں لتھڑی راتیں ہیں۔ I have taken these pictures during my field work اور
I think I have like इतना सारा डाटा तो है मेरे पास कि I can keep on working on it any time. लेकिन एक ये हुआ कि I'm so much personally involved with this question क्योंकि ये मेरे लिए as a person मेरी एक emotional affiliation भी उसके साथ, और ज़ाहिर है मैं वहाँ पैदा हुई हूँ और उन्हीं हालात में. तो आई थिंक देन आई ऑल्सो गॉट दिस फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशंस के बार बार मेरी हर फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन में आता है, चाहे वो एकेडमिक एक्सप्रेशन है मेरा या मेरा पोइटिक एक्सप्रेशन है या जो है वो विजुअल की सूरत में है. सो यस आई थिंक यहाँ बहुत सारे लोग अभी आज़ाद कश्मीर के आए हुए हैं, दे कुड रिलेट विद व्हाट आई हैव प्रेजेंटेड. मेरा नाम जवाद अहमद है. मैं बेसिकली डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हूँ और मेरा तल्लक नीलम वैली से है. तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जब हम फील्ड में जाते हैं काम करने के लिए तो हमारा एक पर्सनल इमोशनल कनेक्शन होता है. आप ऑब्वियसली किसी स्कूल ऑफ थॉट से तल्लक रखते हैं, तो हाउ डिड यू कंट्रोल दिस कि यू फॉर एग्जांपल कि आप प्रो पाकिस्तान हैं बट द अदर पर्सन इज़ टॉकिंग अबाउट प्रो इंडिपेंडेंस और समथिंग लाइक दैट. तो हाउ डिड यू कंट्रोल इट, और इस लिहाज से आपका क्या एक्सपीरियंस है? क्योंकि जब वो बात कर रहे होते हैं तो समथिंग कुड आल्सो ट्रिगर यू कि भाई ये तो एक इस तरह की चीज़ है, उससे आपके एक इमोशनल कनेक्शन होता है. Yes. तो आपको लगता है कि ये सच नहीं है, तो हाउ डिड यू डील विद इट? सो यस, एंथ्रोपोलॉजी की जो मैं अगर इसको आप साइंटिफिकली हैंडल करूँ या जो प्रैक्टिसेस हैं हमारे इंट्रोड्यूस की जाती हैं उसको हम कहते हैं कि एक तो है इशू ऑफ पोजिशनलिटी के नाम से, और फिर कोप करने के लिए रिफ्लेक्सिव आपको होना पड़ता है. आपको रिफ्लेक्ट बार बार रिफ्लेक्ट, इसीलिए हमें रिकमेंड ये किया जाता है कि व्हेन यू टॉक विद पीपल, सो इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डिंग और रिकॉर्डर और उसको एक फॉर्मल एक इंटरव्यू लेके जाने से बेहतर है कि रोज़मर्रा की बातचीत की सूरत में हो, एंड देन यू टेक योर नोट्स. तो जब आप नोट्स लेते हैं और उसको उनके ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं कि यार ये नोट्स मैंने लिए थे बट हियर इट्स लाइक माय पर्सनल वॉइस इज़ कमिंग सो मच, ओ इस मुकाम पे तो मैं बहुत इमोशनल हो गया था या हो गई थी. और यही जैसे मैंने आपको बताया अभी कि शुरू में आई हैड अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम you know dealing with this aspect because of course I am a grown up person and I have my own personal opinions. तो मेरी political affiliations भी हैं, मेरा अपना एक idea to see the world, मेरा अपना perspective, and it's not necessary कि हर बंदे का आपके साथ agree करे. बट देन इवन आपको ये वक्त के साथ होता है, इसीलिए एंथ्रोपोलॉजिकल फील्ड वर्क्स जो हैं आपको लॉन्ग टर्म फील्ड वर्क करना चाहिए हमेशा. एक दिन के सेशन में पहले तो रेपो बिल्डिंग इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप जिस शख्स के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं उसका ट्रस्ट आप विन करें कि वो आपके सामने ओपन अप हो. तो एज ए रिसर्चर यू हैव टू बी माइंडफुल ऑफ द थिंग्स, क्योंकि जो भी आपका पार्टिसिपेंट आपको बता रहा है आप उसको भी एज ए टेकन फॉर ग्रांटेड ट्रूथ नहीं ले सकते. यू हैव टू बी क्रिटिकल एज वेल. समटाइम्स आपको पार्टिसिपेंट के सामने आप उनको तो डिसएग्री नहीं करते बट डीप डाउन आप ये बात मार्क कर लेते हैं कि आई हैव टू क्रॉस चेक इट कि ये बात फैक्ट्स बेस्ड भी है या ये बात इमोशन बेस्ड है या ये एक कॉन्स्पिरेसी चल रही है. तो इसीलिए फिर उसको रिसर्च कहते हैं, इसीलिए उसके ऊपर इतना वक्त लगता है. दूसरा ये कि एंथ्रोपोलॉजी तो एटलीस्ट इस चीज़ की भी स्पेस देती है कि देयर इज़ नथिंग रॉन्ग गेटिंग इमोशनल. अगर वो ये कहती है कि टॉक अबाउट इट, अगर आपको जो डिफ़िकल्टी हुई है ना तो यू ऑल्सो दैट्स लाइक द ब्यूटी ऑफ इट कि यू टॉक अबाउट इट, एंड दैट्स हाउ दिस एकेडमिक रिसर्च देन स्टार्टेड बिकमिंग ह्यूमनाइज्ड कि ये एक ह्यूमन एक्सपीरियंस है ना, इसको मैं बिल्कुल मैकेनिकल क्यों यहाँ लिखूँ कि उन सारी बातों को मैं इग्नोर ही कर दूँ और वो स्टोरी आप बता ही नहीं रहे. सो यू शेयर देन दैट द प्रोसेस. एंड आई थिंक वंस यूर आपने जैसे कहा कि आप डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते हैं तो उसमें तो ज़रा आपको एकेडेमिया की तरह किसी स्ट्रक्चर को तो फॉलो नहीं करना होता, ना ही कोई मेरिट्स लेने होते हैं, ना कहीं कुछ पास करना होता है, तो यू हैव मोर फ्रीडम. लेकिन जो आपको पर्सनल है, सो आई थिंक विद पैसेज ऑफ टाइम एंड देन आप यू कैन ऑल्सो रीड ऑन के जो आपकी पोजिशनैलिटी के नाम से जो भी चीज़ें इस वक्त एकेडेमिया में डिस्कशन चल रही हैं कि व्हाट डज़ पोजिशनैलिटी मीन और इसके ऊपर क्या डिस्कोर्स चल रहा है और उसको कैसे टैकल करने के क्या क्या पर्सपेक्टिव हैं. और दूसरा जो है वो आप रिफ्लेक्सिव पोजिशनैलिटी कर लो या कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन कर लो या इमोशनल रिफ्लेक्शन कर लो. सो ये दीज टू वर्ड्स आर ट्रीटेड एज अ कॉन्सेप्ट्स नाउ, एंड इन कॉन्सेप्ट्स के पीछे डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं, डिफरेंट डिबेट्स हैं जो आज के करंट सूरत हाल को जहन में रख के या फील्ड वर्क की सूरत हाल को जहन में रख के की गई. हाय, माय नेम इज़ सैफ और मैं अमेरिका से एंथ्रोपोलॉजी में पीएचडी कर रहा हूँ. आजकल फील्ड वर्क के लिए आया हूँ. आई हैव टू क्वेश्चंस. एक सवाल ये है कि
so far you have mentioned two groups. ایک وہ مہاجر جو اوور ٹائم آ کے کشمیر میں سیٹل ہوئے, کوٹ ان کوٹ مہاجر, اینڈ دین the transporters. I am wondering کہ باقی کون سے گروپس تھے جن کے ساتھ آپ نے کام کیا. That's one thing. اور ریاست کے علاوہ how do you see the life of these identities? I don't know how crucial it is in terms of making marriage alliances. Yeah, I think lock pe trade bhi hota hai. So how do these identities get instrumentalized and then become part of economic lives of Yep. people? اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ دس از اباؤٹ یور پوئم. ہاؤ ڈو یو آلٹرنیٹ بٹوین یور پوئٹک اینڈ اینالیٹک موڈ؟ آپ کام کو کیسے سپریٹ کرتی ہے؟ آئی مین دیز آر ٹو ویری ڈفرنٹ ٹاسکس اینڈ اٹس فارمیڈیبل کہ یو کین ڈو بوتھ. تھینک یو. So yes, your first question is really important and relevant, and thank you for asking, because جیسے میں کہہ رہی تھی کہ it's like a solo talk میں you lose the track کہ کیا بات کرنی ہے کیا نہیں. So of course میری جو اسٹڈی ہے اوور آل وہ پورے آزاد کشمیر میں نے جو اس کے 10 ڈسٹرکٹس ہیں I went there, اور it's not only کہ میں نے کسی پرٹیکولر میرا جو پارٹیسپینٹس تھے یا پاپولیشن تھی, سو میری سیمپلنگ اٹ واز تھیوریٹیکل سیمپلنگ. سو اس میں نے کسی ایک پرٹیکولر گروپ کو ٹارگیٹ نہیں کیا ہوا تھا. آئی واز ویری اوپن. اس میں عورتیں بھی ہیں, مرد بھی ہیں, پولیٹیکل لوگ بھی ہیں, پروفیشنل لوگ بھی ہیں, ایجوکیشنسٹ ہیں, ویمن ہیں, LOC پہ رہنے والے لوگ ہیں. تو وہ تو مثال میں جو میں نے 2 لوگوں کی بات کی. تو یس, اور سارے کے اندر جو چیز کانسٹنٹ چل رہی ہے وہ جو آپ نے بات کی کہ اسٹیٹ آپریٹرس کے علاوہ آپ کیسے دیکھتے ہیں, تو ایکچولی دا اسٹیٹ آپریٹرس از ایوری ویئر. تو یہی میں نے ہر چیز میں دیکھا ہے. تو جو خاص طور پہ LOC پہ فار ایگزامپل جو میں نے جن آئیڈینٹیٹیز کی بات کی ہے, تو وہاں پہ میں نے فریڈرک بارتھ کے کانسیپٹ کے مطابق وہ کیا ہے کہ آپ کی جو آئیڈینٹیٹیز ہیں, ایتھنک آئیڈینٹیٹیز, وہ فکسڈ نہیں ہوتی ہیں, اور آپ ان کو اپنے میننگز دے کے آپ اپنے طور پہ ایک سینس آف بلانگنگنیس جنریٹ کرتے ہیں, اور اس میں آپ کتنے اٹانومس ہیں. تو جو میں نے پھر پولیٹیکل اٹانومی کو تو میں نے ظاہر کریٹیکلی دیکھا ہے کہ وہ پولیٹیکل اٹانومی ہمیں انٹرنیشنل لا اور اس ساری کہہ لو کہ بیوروکریٹک سیٹ اپ کے اندر نہیں ہے. مگر جو ہماری پرسنل اٹانومی ہے, پھر میں نے اس کے ساتھ اس کو کہ ایز این انڈیویجول آپ کی جو ایجنسی ہے اینڈ ہاؤ مچ یو آر کیپیبل آف تھنکنگ فار یور اون سیلف اینڈ میکنگ سینس آف یور اون سینس آف بلانگنگ. تو اس میں آف کورس پیپل آف آزاد کشمیر کو وہ دے ناٹ اونلی وہ فوکالڈین سینس میں اسٹیٹ سبجیکٹس نہیں ہیں ہر وقت, کہ وہ اسٹیٹ ان کی سبجیکٹیوٹیز ایک حد تک ظاہر ہے وہ کنسٹرکٹ ہو رہی ہیں اسٹیٹ نیریٹو کے تھرو, چاہے وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے, میڈیا ہے, ان کے تھرو. مگر جو ان کا پرسنل ہے اس میں اگر میں آپ کو ایک مثال دوں, جیسے میری اس میں ایک ہیڈنگ ہے کہ لائف ایٹ دا مارجنز آف بینگ شہید اینڈ غازی. تو اب اگر ہم شہید اور غازی, یہ جو LOC پہ میں نے جتنا وقت گزارا تو وہاں پہ یہ میرے ڈیٹا میں یہ باتیں آئیں کہ دیز ٹرمینالوجیز ہیو بین یوزڈ very frequently when you live with the people who lives really across LOC. تو ان کی زندگیوں کا حصہ ہیں, کیونکہ ہر گھر میں یا تو کوئی نہ کوئی شہید ہے یا کوئی غازی ہے. تو اب لیکن جو ان کا آئیڈیا آف شہید اینڈ غازی ہے وہ بہت زیادہ ٹریول ہو کے مولڈ ہو چکا ہوا ہے. جو فکسڈ میننگ ہے یہ اسلامک عربک ٹرمز ہیں, اور ان کے جو ہے وہ ایک قرآن کے اندر ان کی ڈیفینیشنز موجود ہیں, یا اسلامک اس سینس میں جو ان کی ڈیفینیشنز ہیں کہ خدا کی راہ میں لڑنا, اور خدا یا اسلام کے نام, اسلام کا نام اسلام پھیلانے کے لیے جو جنگیں ہیں اس میں سے زندہ واپس لوٹنا. مگر اس کانسیپٹ کو آپ لا کے LOC کے ساتھ ریلیٹ کرنا اور اس کو ایک سینس آف آنر محسوس کرنا بینگ شہید میں اور بینگ غازی میں, اور اس کو اپنے لوکل میننگز دینا ان ٹرمز کو. تو یہ ایک آپ کی ظاہر سی بات ہے, یو آر این اٹانومس ایجنٹ اینڈ یو ڈیسائڈ فار یور سیلف کہ ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو ٹریٹ یا پرسیو دا ڈیتھ آف یور سن اور دا فائٹنگ آف یور سن یا ویمن یا جو بھی آپ کے لوگ انوالوڈ ہیں. تو یہ اس طرح سے. دوسرا جو میرا فوکس رہا ہے مینلی وہ ایجوکیٹرز کے اوپر. ایجوکیشن ایز این انسٹیٹیوٹ کو میں نے, میری تھیسس کا جو بلک ہے نا وہ اس کے گرد گھومتا ہے. اس میں نے یوز کیے ہیں, ایک تو ٹیکسٹ میں نے لیا ہے جو ہماری ٹیکسٹ بکس پڑھائی جاتی ہیں ہمارے اسکولوں میں, لیکن دوسرا میں نے وہ لیا ہے کہ جو ایجوکیٹرز کا رول ہے, اور اس میں پھر میری ایجوکیشن منسٹر سے لے کے آپ سمجھ لیں کہ اسٹوڈنٹ اور وہ جو ہوتے ہیں ورکرز اسکول میں, ان سب تک آئی ڈیڈ
group discussions, I went door to door, I sat in the schools and I talked with principals of the different schools जो यहाँ हमारे साथ बैठी भी हैं एक, तो उसमें जो है वो किस तरह से वो इवन ये सारा politically manage हो रहा होता है, so of course वो parallel सारी चीज़ें चल रही हैं. दूसरा जो आपका ये दिस इज़ लाइक इट या दूसरा क्वेश्चन ये है कि स्विचिंग बिटवीन माई पोइटिक एक्सप्रेशंस एंड एनालिटिकल, सो इसमें भी एंथ्रोपोलॉजी में एज यू स्टूडेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी सो यू माइट बी फैमिलियर ऑफ ये जो एक हम कहते हैं ब्रिजिंग द बॉर्डर, और जो हमारा राइटिंग कल्चर है अखिल गुप्ता और उनकी जो किताब है फर्ग्यूसन समथिंग मुझे नाम भूल रहा है, तो पोइट्री को फॉर्म ऑफ एथनोग्राफिक राइटिंग पोइट्री की फॉर्म में इसके ऊपर ऑलरेडी हमारी इवन कश्मीर से हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर से, शी इज़ वेरी फेमस अथर ज़िया. So Athar Zia is the anthropologist who has introduced this. She included her own poems and उसको, लेकिन her poems are reflective, anthropologically reflective, and अब उस पे ज़रा एकेडेमिया वाले भी बहस करते हैं कि ये साइंटिफिक है कि नहीं है, या what does it have that you cannot say in prose. तो एज ए पोइट है मुझसे, वहाँ मैंने कुछ कॉन्फ्रेंसेज में अपने काम शेयर किए, तो उन्होंने मुझसे भी ये सवाल पूछा, मेरे सुपरवाइज़र ने भी, मैंने उनसे पूछा कि सर शुड आई इंक्लूड माई पोएम्स इन माई डिसर्टेशन. सो ही सेड कि द क्वेश्चन इज़ नॉट शुड आई इंक्लूड और नॉट, यू हैव टू जस्टिफाई कि वो बात प्रोज में क्या बात थी जो प्रोज में नहीं हो रही थी, एंड यू हैव टू अडेप्ट द पोइट्री. बट आई कुड नॉट आंसर दिस क्वेश्चन एज ए पोइट टू बी ऑनेस्ट. अब मुझे नहीं पता इस नज़्म में ऐसा क्या था जो मेरी इस गुफ्तगू में नहीं है, हालांकि आई एम सेइंग द सेम थिंग्स. तो ये बात तो आप भी बता सकते हैं ना कि इट्स नॉट द सेम. सो इट्स, मैं नहीं कह सकती कि उसमें नज़मियत है तो उसमें रिदम है तो उसमें पीछे म्यूज़िक लगा हुआ था. नो, देयर इज़ समथिंग डिफरेंट. सो मेरे पास इसका अभी तक आंसर नहीं है, दैट्स व्हाई आई डिड नॉट इंक्लूडेड इन द थीसिस. और ये है कि उसमें एक और हैं रिजाल्डो, उनका भी मुझे सेकंड नेम भूल रहा है. So she also have written उसकी anthropology की जो पूरी book है, so it's she also included poetry and she was one of those pioneers, and then Athar Zia followed her. So there are very few anthropologists on this international academic platform who are working on this, and I have also contributed in different conferences where I gave a talk about के हम bridging the interdisciplinarity and why not in the writing form. If we can write ethnographic stories like a short story like a novel, then why not poetry. तो मेरे लिए इन दोनों के बीच में मेरे लिए ये एक ही है. इट्स जस्ट लाइक ये जॉनरा में उसको डिफरेंट कर रही हूँ, और जो डिफरेंस असल में इमोशनल और एहसास के लेवल पे जो है उसको मैं लफ्ज़ों में नहीं कह सकती. मैंने सोचा भी है लेकिन अभी तक नहीं मुझे पता चला. मोहम्मद तलाल फ्रॉम बाग, जानती हुई आप. तो पहला क्वेश्चन जो आपने किया था गुफ्तगू में कि आज़ाद कश्मीर कितना आज़ाद है, तो उस पर मेरी राय ये है, ये मेरा जवाब ये है कि जितना पाकिस्तान जमहूरी है उतना ही आज़ाद कश्मीर आज़ाद है. तो सही बात. उसके बाद क्वेश्चंस ये हैं कि चूँकि आप भी एलओसी पर हैं और ये मेरे भाई जुनेद और जवाद भाई भी एलओसी पर रहते हैं, तो वहाँ से आपको इंडियन जो ऑक्युपाइड कश्मीर है वो नज़र आता है, विजिबल आपके लिए. तो ये भी कल वाक़या सुना रहे थे कि टेटवाल के अंदर जो एक मशहूर है टेटवाल का कुत्ता जो अफसाना भी है मंटो का अफसाना, तो वहाँ पर लोग हॉकी खेल रहे हैं और क्रिकेट खेल रहे हैं और उनके पास अच्छी किट्स हैं और वहाँ पर लाइट नहीं जाती, और यहाँ पर हमेशा हमें वोल्टेज के इशूज़ रहते हैं, हमारे अप्लाइंसेस जल जाती हैं, बहुत सारे इशूज़ हैं. तो क्या इसने कोई इम्पैक्ट डाला है हम पर, या एहसास कमतरी का शिकार किया है और किस हद तक किया? दूसरी बात ये कि मतलब आपने भी कहा कि उस जो पूरी आपकी थ्योरी थी, पूरा जो आपका स्टेटमेंट थी कि हम कश्मीरी हैं, इंडियन हैं, पाकिस्तानी हैं, इसमें जूझ रहे हैं. तो इन दो चक्की के पार्टों में पिसने से क्या हमारा जो इंडिजिनियस कल्चर है वो ताराज हुआ है? तो क्या हम वो जो श्रोडिंगर की बिल्ली की तरह होने ना होने की हालत में है? थैंक यू. Thank you Talal for your questions, and your second question is very important I think. पहला जो पहला क्वेश्चन आपने क्या किया? हाँ कि इस चीज़ का असर है कि नहीं. सो यस, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं. आई थिंक आई डोंट हैव अ क्लियर आंसर टू दैट. ये उस दिन भी एक डिस्कशन में कर रही थी कि रीज़न कुड बी ऑल्सो, हम तो कहते हैं कि इंडियन कश्मीर में बहुत जो है वो डेवलपमेंट हुई है और पाकिस्तानी कश्मीर में उस तरह से नहीं है. तो अगर हम उसमें उसको इंडिया और पाकिस्तान एज इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ के साथ रिलेट करें तो ज़ाहिर है इंडिया की इकॉनमी भी पाकिस्तान की इकॉनमी से बड़ी स्ट्रॉन्ग है. तो डिस्प्यूटेड होने का जो इम्पैक्ट है वो तो दोनों लैंड्स पे सेम है इन अ सेंस जो लोकल लेवल पे है, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट से रिलेटेड है या आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से रिलेटेड है, तो उसमें फिर हम क्योंकि पाकिस्तान के करीब हैं और इसके हालात से वाकिफ़ हैं, ख़ुद बज़ाते ख़ुद भी वाकिफ़ हैं क्योंकि हमारे चक्कर लगते हैं सिंध में भी, पंजाब में भी,
تو ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ بھی ایک اوور آل ہی جو اکنامک سچویشن چل رہی ہے وہ نہیں ہے اس میں اسٹیبل، مگر ظاہر ہے ہم ڈسپیوٹڈ ہونے کی وجہ سے دگنے مارجنلائزڈ ہیں. ہمارے یہاں جو چیزیں ہیں وہ جو جب ایکسپائر ہو کے کوئی ایک تو ہوتا ہے نا 2 نمبر، ایک ہوتا ہے کوئی 202 نمبر ہوتی ہیں جو جو ہماری پیکجڈ فوڈ ہے، چاہے وہ آلپرز ہیں یا چاہے وہ فارمیسی کی دوائیاں ہیں یا وہ کچھ بھی ہے. تو ظاہر ہے وہ کوالٹی ہماری ساری یہ ڈسپیوٹڈ ہونے کی وجہ سے بھی کمپرومائزڈ ہے. اور وہاں پہ جو ایک یہ سارے چیزیں ایک سرٹن مافیاز کے تھرو رن ہو رہی ہوتی ہیں، تو ان مافیاز کی انٹرنس ایک چھوٹا علاقہ جو کلوزڈ ہے جدھر بہت ڈائیورسٹی نہیں ہے، تو اس میں ان کو سیپ ان کرنا بہت آسان ہوتا ہے. 2-4 کانٹیکٹس اگر آپ کے بن جائیں تو اٹ وڈ بی لائک آئی ڈونٹ نو، آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ ٹو دیٹ کہ میں اس کو ریلیٹ کر سکوں کہ وہاں پہ کیوں زیادہ ڈیولپمنٹ میں یہاں کیوں نہیں ہے، مطلب ایک کلیئر آنسر آپ کو دے سکوں. لیکن بہت سارے فیکٹرز ہیں. اس میں مجھے ایک فیکٹر یہ بھی لگتا ہے کہ جو آزاد جموں اینڈ کشمیر میں جو ٹیریٹری ہمارے حصے میں آئی ہے یا جس کو ملا کے یہ بنا دیا گیا ہے، اٹ یوز ٹو بی دا آؤٹسکرٹس آف دا مین سٹیز. جو سری نگر کا آؤٹسکرٹ ہے مظفر آباد تو وہ ہمارے حصے میں ہے. پونچھ کا آؤٹسکرٹ ہے جو ہمارا والا پونچھ ہے، سٹی ادھر ہے. جی ایگزیکٹلی. تو آؤٹسکرٹس تو نہیں ہوتی ڈیولپ کہیں پہ بھی، سٹی ہوتی ہے مین جہاں جو آپ کی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، آپ کے ڈاک خانے ہوتے ہیں، آپ کی سٹی ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، سی ڈی ہوتی ہے، جو بھی. تو سویلائزیشن اور وہ ساری چیزیں وہاں سے آ رہی ہوتی ہیں. تو ہم نے تو یہ سارا پچھلے 77 سالوں میں بنایا. مظفر آباد از ٹوٹلی میڈ سٹی، جس کو ہم نے سیکریٹریٹ وہاں بنائے اور اس طرح کی اس کو ایک کیپٹل ٹیریٹری والی لک دی. شروع میں تو آپ کو پتا ہے پہلا کیپٹل ہمارا ادھر جنجال ہل میں تھا، تراڑکھل میں. جی تو وہ بھی وداؤٹ اینی بلڈنگز اور اس طرح سے تھا. تو یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ اس سینس میں بھی ہم، اور پھر اتنے پاپولیٹڈ ایریا نہیں تھا یہ سارا. پھر ہمارا جو زلزلے والا شاک لگا ہے 2005 میں، اٹ واز آلموسٹ ڈیمیجڈ اور وہ ری بلڈ ہوا ہے، ریکنسٹرکٹ ہوا ہے. تو آئی تھنک یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ وی ہیو ناٹ آلویز بین. میرپور ہمارے پاس ایک بہت اولڈ سٹی تھا، جو تھا اس کو ہم نے خود ڈبو دیا، تو باقی کچھ تھا ہی نہیں، وہ ہم نے نئے سرے سے بنایا. اور دوسرا جو آپ نے سوال کیا، اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ظاہر ہے آف کورس ہمارا اس لمبو میں اور ان 2 چکیوں میں پسنے کی وجہ سے جو ہمارا انڈیجنس کلچر ہے، انڈیجنس کلچر دونوں بہت لوڈڈ ٹرمز ہیں، لیکن وہ سارے کا سارا ایک خاص نیریٹو کے اندر کنسٹرکٹ ہو رہا ہوتا ہے. آپ جب دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو کلچرل ڈیز ہیں اس میں ہم ویلی کے کلچر کی بات کرتے رہتے ہیں. ویلی میں پھیرن پہنتے ہیں، ویلی میں جھومر لگاتے ہیں، ویلی میں کانگڑی ہوتی ہے، ویلی میں پتہ نہیں جو بھی ہے. تو وہ کشمیر کلچر وہ لگتا ہی بالکل ہے کہ ہم تو پہاڑی ہیں یار، ہمارا پہاڑی کلچر. تو پہاڑیوں کا جو ہے وہ بہت زیادہ، کیونکہ ان کے ٹریڈ روٹس پنجاب کے ساتھ شامل تھے. پنجابی زبان اور پہاڑی زبان میں بہت مماثلت ہے. ان کے پیچھے یہ جن زبانوں سے نکلی ہوئی ہیں انڈو آریائی زبانیں، وہ ان کی مدر لینگویجز بھی پیچھے سے سیم ہیں، سسٹر لینگویجز ہیں یہ. تو ہمارا ملتا ہے جموں کا تو اور پنجاب کا بہت آپس میں سانجھا ہے. اور لیکن ہم کیونکہ سیکلوڈڈ ہو گئے ہیں اور اب ہمارے ٹریڈ روٹس جو ہیں وہ ادھر سے بند ہیں، پرلی طرف نہیں ہم جاتے نا، تو ہمارے راستے کھلے ہوئے ادھر پنڈی والی طرف، آزاد پتن والی طرف. تو ہم سارے یہاں آتے ہیں پڑھائی کرنے، پنڈی چلے گئے، لاہور چلے گئے، تو ہم واپس جو یہاں ہو رہا ہوتا ہے وہ لے کے جاتے ہیں. یہاں کی فوڈز، وہاں میکرونیز ہم کھاتے ہیں نا اب، اور پیپسی کے ساتھ سپر بسکٹ، تو یہ سب ہم یہاں سے لے کے گئے. تو وہ ادھر والا ہمارا بند ہے. ہماری کراس میرجز نہیں ہوتی ہیں اس سائڈ پہ، وہ اس طرف ہیں. تو یہ ان ساری چیزوں کی وجہ سے جو آپ نے بات کی، احساس کمتری ہمیں ان لوگوں کے ساتھ اس لیے ہے کہ جو انٹرنیشنل فورمز ہیں، چاہے وہ فلم انڈسٹری کی صورت ہیں، چاہے وہ بکس کی صورت ہیں، چاہے وہ میڈیا کی صورت ہیں، وہ لائم لائٹ میں رہتا ہے انڈین ایڈمنسٹریڈ کشمیر. انڈین آکوپائڈ از آلسو پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ. تو انڈین ایڈمنسٹریڈ کشمیر جو ہے وہ لائم لائٹ میں رہتا ہے. اس کی وجہ سے بھی ہمیں ایک کمپلیکس ہے. ان کی جو ریپرزنٹیشن ہے فلم موویز کے اندر، ہم لوگ تو ایسے ہیں یار، ہمیں نہ پاکستان کو ہم چاہیے نہ انڈیا کو چاہیے. وہ بھی کہتا ہے کول رکھو، یہ بھی کہتے ہیں چھوڑو. تو اس وجہ سے بھی ہے ہمارا ایک وہ کمپلیکس. ہم کہتے ہیں ہماری اپنی کشمیری جو زبان ہے، کشمیری کی جو اون کے ساتھ ان کا وہ ہے، ان کی جو ٹریڈ کارپیٹس ہیں پوری دنیا میں، وہ جو کشمیر پشمیرہ ہے کپڑا، وہ مانا جاتا ہے. تو ہمارے پاس اس طرح کی انٹرنیشنل ریکگنیشن نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے پاس وہ ویلیوز یا وہ چیزیں یا وہ رچنس نہیں ہے. ہمارے پاس وہ ساری رچنس ہے، بٹ دیٹس ناٹ ان دا لائم لائٹ اینڈ دیٹ میکس اس دیز انفیریئر فیل لائک انفیریئر، جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے. تو نیکسٹ کویشچن. تھینک یو. میرا نام نقیب ہے. میں نے بھی پی ایچ ڈی جرمنی سے کیا، لیکن میں میتھمیٹیشین ہوں. اچھا. اینتھروپولوجی کے حوالے سے میں نے بس کچھ رینڈم چیزیں پڑھی ہیں، جیسے کلچرل اینتھروپولوجسٹ ہے ارنسٹ بیکر،
اس کی 1-2 کتابیں میری نظر سے گزری ہیں. ایک ہے برتھ اینڈ ڈیتھ آف اے میننگ اور دی ڈینائل آف ڈیتھ. جی. تو کلچرل اینتھروپولوجی کے حوالے سے مجھے انٹرسٹنگ لگی. تو اس حوالے سے کیا آپ ان آئیڈیاز کو لنک کر سکتے ہیں کیسے وہاں پہ میننگ کا برتھ اور ڈیتھ ہوتا ہے اور ڈینائل آف ڈیتھ کا جو کانسیپٹ ہے جی جو جی اس کا تھیسس ہے ارنسٹ بیکر کا, تو اس حوالے سے کوئی اسٹڈی آپ کی ہوئی ہے یا ریفلیکشن کوئی؟ سو جیسے آپ نے بات کی کلچرل اینتھروپولوجی, اب جس اینتھروپولوجسٹ کا آپ ذکر کر رہے ہیں تو انہوں نے ظاہر ہے جس کمیونٹی پہ یا جس علاقے کی یہ کی ہے جس پہ ریسرچ, تو وہ وہاں کے میننگ آف ڈیتھ اور میننگ آف برتھ کی بات کری ہوں گی نا. تو میننگ آف ڈیتھ اور برتھ ظاہر ہے ہمارے ہر کلچر کے اپنے حساب سے ہیں. جاپنیز کلچر میں جو ہے وہ ڈیتھ کا کلوجر اپنا ہے, ہمارے کلچر میں اپنا ہے. ہمارا ظاہر ہے ان ساری کانسیپٹس کا جو ہماری کانسیپچولائزیشن ریلیجن سے ڈیرائیو ہوئی ہوئی ہے, اور ہماری جو پریکٹسز ہیں, جو ریچولز ہیں مارننگ کی ہے, یا جو ہم نیازیں دیتے ہیں اس کے بعد, یا ختم پڑھاتے ہیں, قبرستان تک جاتے ہیں اور وہ جو ہمارا کفن دفن ہے ہم دفناتے ہیں یا جلاتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کلچرل اسٹڈیز میں جیسے میں نے شروع سے بات کی کہ ایک کلچرل ریلیٹیوزم ہے, تو انہوں نے جس کانٹیکس میں کیا ہے وہ اپنے میننگ بتا رہی ہوں گی, ہم جس میں رہتے ہیں ہم اس میں بتا رہے ہیں. لیکن بیسیکلی کلچرل اینتھروپولوجی کا فوکس یہی ہوتا ہے کہ جو لوکل پریکٹسز ہیں اس کے اوپر گفتگو کی جائے اور وہ کیسے کنسٹرکٹ ہو رہی ہیں اور لوگ ان کے اندر کس طرح سے انگیجڈ ہیں. تو وہ تو میرے خیال سے ہر علاقے کی مختلف ہیں. تو آزاد کشمیر میں نے ان کا کام نہیں دیکھا جو آپ نے مینشن کیا, لیکن ظاہر ہے اس طرح سے ہیں. ایک ابو لغت جو ہے وہ ایجپشن ہیں, اور ان کی جو کتاب ہے ایک زنانہ کے نام سے شاید, یا آئی ڈونٹ نو کچھ ایسا ہی نام ہے. تو اس میں وہ جو زنانہ ہوتا ہے ہمارے گھروں میں اور ایک جو پردے کا, تو وہ اس کے اندر بھی ظاہر ایک اسلامک وہ ہے. تو ہمارا اسلام کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے ایک کلچرل جو سینسبلٹی ہے ہماری وہ ساری اسلام سے ڈیرائیوڈ بھی ہے, اور وہ پھر کامن آتی ہے مسلم کنٹریز میں. کچھ پریکٹسز ہیں ہماری, جیسے ہمارا حلال حرام کامن ہو جاتا ہے, ہمارے ڈوز ڈونٹس کامن ہو جاتے ہیں, ہمارا طریقہ آف عبادت, ہماری جو 5 ستون ہیں تو وہ سارے اسلام کے 5 ستون ہر اسلامک کنٹری میں تو وہی ہیں نا. مگر باقی جو اڈیپٹیشنز ہیں ظاہر ہے وہ مختلف ہیں. لباس کے اعتبار سے ہمیشہ میں بات کرتی ہوں کہ اسلام کا تو کوئی لباس نہیں ہے, وہ تو آپ کے علاقے کا ہوتا ہے, اور علاقے کا لباس اس کے موسم کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ ٹھنڈے علاقوں کے لوگ گرم کپڑے پہنیں گے, موٹے پہنیں گے, لمبے پہنیں گے, چھوٹے پہنیں گے. تو یہ کپڑوں کو تو لباس کو تو الگ کرو پلیز اسلام سے. تو وہ جو آپ نے بات کی, آئی تھنک یس دیٹس دا فوکس آف کلچرل اینتھروپولوجی, بٹ ناٹ ایوری بک ریلیٹس ٹو ادر. کانسیپچولی اٹ ڈز, کہ اس نے کیسے دیکھا ہے کانسیپٹ آف ڈیتھ اینڈ برتھ کو. آئی کین مے بی ریلیٹ دیٹ کانسیپٹ ود دس کانسیپٹ آف شہید اینڈ غازی, مگر اٹ ول ناٹ بی ریپیٹیڈ. جو ہمارے یہاں اس کو لوکل ٹرمز میں شہید کہتے ہیں, کہیں اور پتہ نہیں کیا کہتے ہوں گے. تو ہاں آتنکوادی بھی. تو میرا نام علی حمزہ ہے اور میں راولا کوٹ سے تعلق رکھتا ہوں. تو ایک دوست نے سوال کیا تھا, اسپیئر می اے فیو سیکنڈز, میں اس کا ایک کہانی سنا کے جواب دے دوں. سردار عبدالقیوم خان صاحب ایک صدر ہوتے تھے ہمارے, وہ تقریر کر رہے تھے 70s میں, پریزیڈنٹ تھے. تو انہوں نے کہا یہاں پہ میں آیا ہوں, بہت سارے لوگوں نے پوچھا ہے سڑک نہیں بنا رہے, اسکول نہیں بنا رہے, بڑے مسائل ہیں. انہوں نے کہا بیوقوفوں, کل تک ہندوستان نے حملہ کر دیا اور یہ قبضہ کر لیا آزاد کشمیر پہ, تو سارا ان کا فائدہ ہو جائے گا, اس لیے نہیں بنا رہے. تو اس میں کافی ساری باتیں پوشیدہ ہیں. میڈم میں کیونکہ میں ایز اے ریسرچر, میرا اپنا BS کا تھیسس بھی پالیٹکس اینڈ آئیڈینٹی آف آزاد جموں اینڈ کشمیر پہ ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو 47 کے واقعات ہیں اور جو ان کے پریسیڈنگ ڈیز ہیں, آلموسٹ اپریل 47 سے لے کے آگے, تو ایون کہ اسکرائب بھی کیا ہے سنیڈن نے یا وکٹوریا اسکوفیلڈ نے کہ ٹرائبل فلیور بڑا اسٹرانگ رہا ہے آزاد کشمیر کے اندر. اور اس کے بعد کی آزاد کشمیر کی سیاست جو ہے وہ تو بہت ہی اوور لیڈن ہے ٹرائبل پالیٹکس کے اوپر. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو ٹرائبل فلیور ہے ایز اے ود ان اینتھروپولوجیکل لینس, یہ کتنا ڈیفائن کرتا ہے جو ریالٹی ہے, سوشل ریالٹی ہے آزاد کشمیر کی, اس کو کہ جو ٹرائبس کے اندر پالیٹکس ہے, ایک تو امپیریکل ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہے اوور لیڈن, تو یہ کتنا افیکٹ کرتا ہے؟ یس اٹ افیکٹس اے لاٹ. اور آزاد کشمیر کی جب آپ بات کریں تو برادری کو تو آپ نکال ہی نہیں سکتے. سو میرا یہ تھیسس کا ایک پورا چیپٹر ہے جس میں یہ برادری پالیٹکس کی میں نے بات کی, اینڈ ہاؤ برادری ڈکٹیٹس یور ایوری ڈے پریکٹسز. اور اس میں آپ تو یہیں سے ایک مثال لے لیں, جو ہماری الیکشن پروسیس کے اندر الیکٹورل کانسٹیٹیوئنسیز بنی ہوئی ہوتی ہیں, تو وہ برادری کے حساب سے بنی ہوئی ہوتی ہیں کہ اے راجے نہ ملا تھا, اے سارے ووٹ تھا راجے ہی لپسند تھا, اے سدھر نہ ملایا تھا, اے سارے انہیں لپسند. تو ہمارے محلوں کی جو ایون وہ ہیں کانسٹیٹیوئنسیز بنی ہوئی ہیں, جو یونین کونسلز بنی ہوئی ہیں, اور پھر الیکشنوں کے دوران ان میں بہت ساری ترمیم کی موومنٹس بھی چلتی ہیں کہ اے حلقہ جو ادھر مطلب عباس پور کو ڈسٹرکٹ بنانے کے پیچھے سوائے
برادری پالیٹکس کی بیسس پہ اپنے بندوں کو لے کے آنا کچھ بھی نہیں تھا. اٹ واز اننیسیسری. وہ ایک ہے نا بس پونچھ ڈسٹرکٹ ہے کافی ہے. تو اسی لیے ہم نے پتہ نہیں تحصیلوں پہ تحصیلیں ہم بناتے جاتے ہیں, تو ان کا مطلب یہی ہوتا ہے. سو برادری کا کویشچن ہیز آلویز بین ریلیونٹ اینڈ اٹ ول. اور جو سینس آف برادریزم ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے. اس کے اندر بھی میری بڑی انٹرسٹنگ, میں نے اس میں مثالیں لکھی ہوئی ہیں اپنے تھیسس میں, کہ کس طرح سے آپ کا یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ پورے کا پورا خاندان ایک ہی بندے کو ووٹ دے گا اور وہ بھی برادری کی بیسس پہ دے گا, کیونکہ ہماری ایفیلیشنز آئیڈیولوجیکل نہیں ہوتی. آپ جس کو سپورٹ کریں وہ اگر آج پارٹی سوئچ کر لیتا ہے تو آپ اس بندے کے ساتھ جائیں گے. آپ پارٹی پالیٹکس نہیں ہوتی وہاں, پرسنالٹی پالیٹکس ہوتی ہے. اور ہمارے آزاد کشمیر جو تھوڑا سا پاکستان سے مختلف بنتا ہے, اس کا وہ اس لیے بنتا ہے کہ ہماری برادریاں مختلف ہیں پاکستان سے, ہماری ذاتیں بھی مختلف ہیں. اور مجھے تو ابھی تک وہ مہاراجے کے دور کی کنٹینیویشن لگتی رہتی ہے. پچھلے 70 سالوں میں بھی 2 فیملیز ہیں, بس وہی سوئچ کر رہی ہوتی ہیں آپس میں. تو yes, it is very relevant. It is also part of my work. So once it's published, done, I will share it with, it will be accessible soon. Ji. Thank you very much for this interesting presentation. So my name is Wahid. So as you referred, your lens was the micro politics during your study, even ongoing study. Yeah, ongoing. So I would again refer your topic when that is the Azad Kashmir. So جب ہم پولیٹیکلی دیکھتے ہیں تو being a researcher, whether you are going to question the Azad Kashmir, this terminology, official name, or you are just taking as a granted for this one during your study. Secondly, جس طرح آپ نے کہا کہ جو ٹرائبل ایلیمنٹ تھا جو انہوں نے اٹیک کیا تو وہ اتنا ویزیبل نہیں تھا کہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا تھی. تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ دیٹ از ویری مچ کلیئر, ٹھیک ہے, کہ اس کی موٹیویشن کیا تھی, موبلائزیشن کیا تھی, کس نے اس سارے پروجیکٹ کو لانچ کیا. اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اٹیک آزاد کشمیر پہ ہوتا ہے ریلیجن بیسس پہ, جو دو قومی نظریہ کی تھیری تھی, تو جب وہ لوگ آتے ہیں اٹیک کرتے ہیں اور پرٹیکولرلی مائنارٹیز کو اٹیک کرتے ہیں, ہندوز کو, سکھ کو, جتنی بھی چیزیں, اور اس میں جو وائلنس ہوا, جو مرڈر ہوا, بالکل میسیکر ہوا, اور پھر ان لوگوں کا جتنے بھی ایسٹس تھے ان کو بھی ہم نے بڑا کلیم کیا کہ ہم نے بڑی وکٹری ہے وہ والی, ٹھیک ہے. تو دیٹ از دی اندر کویسچن, بلیک پارٹ آف دی ہسٹری, ٹھیک ہے. پھر جب گلوبلی ہم پالیٹکس کی بات کرتے ہیں, جب کشمیر کی رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن یا پلبسٹ کی بات آتی ہے, تو اس کی ڈیفینیشن بھی دیکھی جائے تو دیٹ از پرو انڈیا پاکستان, مطلب ووٹ کا حق آپ کا 2 ہی ہے. تو وہ ہمارے لیے ایک یونیک ڈیفینیشن مرحلہ ڈیزائن کی گئی ہے جو دیٹ شوڈ بی اپلیکیبل فار دس ون. تو بہت سارے پولیٹیکل اسپیکٹس ہیں جس کو ڈبیٹ کیا جا سکتا ہے, لیکن زیادہ ٹائم نہیں ہے. لیکن جو میرا کویسچن ہے اباؤٹ یور اسٹڈی, کہ مشکل ہے کہ ہم اس کو سمرائز کیا جا سکے, جب وہ فائنل ہوگا تو دیٹ وڈ بی انٹرسٹنگ ٹو ریڈ دی پرٹیکولرلی ایگزیکٹو سمری آف دیٹ ون. لیکن آپ کا اوور آل اسٹڈی کا اگر پوچھا جائے کویسچن کہ اوور آل کریکس فائنلی آپ اگر فیو لائنز میں اس کو یا ایک پیراگراف میں اگر آپ اس کو سمرائز کر سکیں پوری اسٹڈی کو, تو وہ کیا ہے, whether that is there are some sort of the recommendations how we can. اور جب آپ نے سوشیو پولیٹیکل اسپیکٹ تو بڑا ڈیٹیل سے دیکھا, then what about the سوشیو کلچرل اسپیکٹس as well. لیکن جب ہم سوشل کی بات کرتے ہیں, آپ تو کلچر از دی پارٹ آف دیٹ ون, لیکن جب ہم اینتھروپولوجیکل ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو کلچرل اینتھروپولوجی دی انٹائر independent subject as well. So question is finally this one, کہ آپ اگر اپنی پوری اسٹڈی کو اگر کچھ لائنز میں کہہ سکیں کہ what is the crux of that one. Thank you very much. آپ نے تو مجھ سے اکیڈیمک والی بات کر دی ہے کہ ایبسٹریکٹ ہمیں 200 ورڈز کا بھیجیں, اس میں جو ہے وہ جتنا مرضی آپ نے لگایا, ہمیں 200 ورڈز میں انٹرسٹ ہے. تو آئی تھنک کہ ابھی بھی اگر میں اس کو سم اپ اس طرح سے کروں تو مائی اسٹڈی از ایکسپلوریٹری ان نیچر, اینڈ وٹ آئی ایکسپلورڈ از کہ ہمارا جو سینس آف پولیٹیکل آئیڈینٹی ہے وہ ایک ہیجمونک اسٹیٹ نیریٹیو کے اندر کنسٹرکٹ ہوتا ہے, اس کے مختلف فارمز ہیں. تو ایک یہ بات مطلب روز روشن کی طرح آیاؤں کے سامنے آئی کہ اسٹیٹ کا بہت زیادہ رول ہے اس آئیڈیا آف پولیٹیکل آئیڈیا آف ہو اے کشمیری, آزاد کشمیری از, اس کو کنسٹرکٹ کرنے میں. مگر دوسری اس کے جو شارپ کنٹراسٹ میں پھر میں بات کرتی ہوں وہ میں یہ کرتی ہوں کہ لیکن ہم یہ بھی نہیں کہ جو آزاد کشمیر کی عوام ہے, دے آر ناٹ دا ڈوسائل باڈیز, دے آر بین ٹریٹڈ لائک سو, اور امپوزیشن ہے بہت زیادہ. لیکن پھر میں نے اس کی بات کی ہے کہ فکسڈ میننگز نہیں ہیں, جتنا مرضی اسٹیٹ کی طرف سے ان کو فکسیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آزادی کا فکسڈ میننگ یہی ہے کہ انڈین ایڈمنسٹریڈ کشمیر کو آزاد کرا کے پاکستان
کے ساتھ ہم نے ایک ہو جانا ہے, مطلب جو بھی ہے, یا نیشنلسٹوں نے آزادی کا ایک فکسڈ میننگ دیا ہوا ہے کہ نہیں ہم پتہ نہیں ساری ری یونیفیکیشن کریں گے اور دوبارہ وہ کریں گے. تو دوسرا میرا یہ ہے کہ مطلب پہلا تو میرا یہ ہے کہ دیز میننگز ہیو بین امپوزڈ اسٹیٹ ہیجمونک نیریٹو کے اندر, اور ڈسپائٹ دیز دیر از ریزسٹنس, دیر از ریزیلینس, اینڈ دیر از دس ایکٹیو اٹانومی, ایکٹیو ایجنسی, اینڈ دین پیپل ہیو کریٹڈ دیئر اون سینس آف who they are. But overall then this is all like, you know, very fluctuating. So yeah, that's it. Okay. My name is Dania. I want to ask you a very simple, very layman question. Pre-earthquake, when we go to Azad Kashmir, we see a lot of culture and agriculture and, you know, faslein kasht ho rahi and people are working in the fields, and there's a lot more to Kashmir. And when I go there post-earthquake, I see most of it has gone. People are not casting their own fasals, and you know, usse aur bhi positive, not just agriculture se, you know, کہ اور بہت ساری cultural values drive ہوتی ہیں. تو is the earthquake any reason to it, or are there other underlying factors? And what went wrong? Matlab, why Kashmiri people have lost their cultural and indigenous values? What happened? Yeah, very interesting question, Dania. I think that's اب ارتھ کو ایز این ارتھ تو نہیں ہم ریزن کہہ سکتے, بٹ اف یو کنسیڈر اٹ ایز این انسیڈنٹ, ہسٹوریکل انسیڈنٹ کہ یار اس سال میں یہ ایک نیچرل ڈیزاسٹر ہوا تھا, تو ظاہر ہے اٹ ہیڈ اٹس اون امپیکٹ. سب سے زیادہ تو یہ امپیکٹ آیا کہ آزاد کشمیر میں بہت سارے کچے گھر تھے, اور کچے گھر کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا رہن سہن ہوتا ہے وہیں سے پھر آپ کی ڈیلی لائف کی پریکٹسز جڑی ہوئی ہوتی ہیں, جیسا آپ کا رہن سہن ہے. اگر آپ کچے گھر میں رہ رہے ہیں تو پھر آپ جھاڑو لگائیں گے, آپ کچے, اور یہ مال مویشی رکھنے کا جو ہے وہ تھا, اور لوگ اپنی فصلیں خود بوتے تھے, اور اس حساب سے پھر آپ کی ساری کلچرل پریکٹسز ڈیفائن ہو رہی ہوتی ہیں جیسا آپ کا رہن سہن ہے. اب زلزلے کے اندر سب سے زیادہ یہ ہوا کہ وہ کچے گھروں کا بہت نقصان ہوا, اور وہ گر گئے, وہ اتنے ظاہر ہے زلزلہ پروف نہیں تھے. تو جب وہ گرے تو لوگوں نے پریفر یہ کیا کہ اب ہم نے جب نیا گھر بنانا ہی ہے, چاہے وہ امداد کے پیسوں سے تھا یا اپنے پیسوں سے تھا, جیسے بھی تھا, تو ایک تو ہم پکا گھر بنائیں گے, دوسرا ہم شہروں کی طرف چلتے ہیں. تو بہت سارے لوگوں نے مائیگریٹ کیا اپنے اپنے گاؤں سے, جو چھوٹے چھوٹے پہاڑوں پہ رہ رہے ہوتے ہیں. کوٹلی میں مطلب نکیال کے علاقے کے بہت سارے لوگ نیچے آ گئے, ہجیرہ میں بہت سارے لوگ نیچے آ گئے, مظفر آباد میں ادھر سے آ گئے. تو وہاں سے ایک تو میس لوکل لیول پہ میس مائیگریشنز ہوئی ہیں جو اس سے پہلے نہیں تھی. زلزلے سے پہلے اپنے محلے میں ہمارے 4-5 گھر تھے اور ہم سب کو جانتے تھے. زلزلے کے بعد اب ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہاں کون لوٹ لیتے. وہ پنڈی کی گلیوں, اندرون لاہور کی گلیوں جیسی گلیاں بن گئی ہیں. ہمارے یہاں زلزلے سے پہلے 4 دیواریاں نہیں ہوتی تھی, تو اس لیے ہم نے کھلے فضا میں. تو یہ ساری چیزیں جو تم نے بہت صحیح پن پوائنٹ کی ہیں کہ جیسا آپ کا رہن سہن ہے ویسے آپ کی پریکٹسز ہوں گی, اور ویسے ہی آپ کی ایک وہ کلچر ہوگی. تو اٹس ناٹ کہ آئی تھنک اٹس ناٹ اے ڈیلیبریٹ لاسٹ, ایک ٹرانسفارمیشن آئی ہے. دوسرا یہ کہ زلزلہ ہیز آلسو انیشیٹڈ دس پروسیس آف اربنائزیشن. تو ہم لوگ, مجھے لگتا ہے کہ سیمی اربنائزیشن کی پروسیس میں ہی ہم اپنا رورلنس بھی چھوٹ گئی نا وہ پھر آٹومیٹیکلی. اور جب ہم اربنائزیشن کی طرف آئیں تو دیٹس ناٹ ان اوور بلڈ, دیٹس ناٹ ان اوور گھٹی, دیٹس لائک ایکویزیشن, وہ ہم نے ایکوائر کیا ہے. تو پلاسٹک نے ریپلیس کر دیا ہر چیز کو. تو اب پلاسٹک کے پھول نظر آئیں گے آپ کو ہر ڈرائنگ روم میں ریڈ کلر کے, ٹھیک, اور اٹس لائک آپ کی وہ ساری ایستھیٹکس بلڈ ہو رہی ہے. اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ کا وہ ہوتا. تو اب ظاہر سی بات ہے اکانومی کے ساتھ ان چیزوں کا, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا بہت تعلق ہوتا ہے. تو جب لوگوں نے وہ اپنے گاؤں چھوڑے, وہ زمینیں چھوڑیں, تو پھر وہ کاشت وہاں کرنا کس نے. پھر دوسرا یہ ہوا کہ زلزلے کی وجہ سے جو ایک میسو ہمارا ایکسپوجر ہوا نا ٹورڈز دا ایکسٹرنل ورلڈ. ہم تو ایک کلوزڈ اسپیس میں رہتے ہیں, ہماری بڑی کلوزڈ ٹیریٹری ہے, چاروں طرف سے بند ہے, اور جو انٹری جس سائڈ سے کھلی ہے وہاں NOCs کروانی پڑتی ہیں, اور اس کی بیسس پہ کوئی جا سکتا ہے, اور جو ہمارے اس طرح کے لاز ہیں, رولز ہیں. تو وہ جو ایک فارن ایڈ وہاں آئی جس بھی شکل میں, تو ایک دنیا, ایک ایکسچینج ہوا نا. تو اس کے تھرو بہت ساری کمپنیز آئیں, بہت ساری NGOs آئیں, بہت سارے ایڈ کے ادارے آئے, US ایڈ آیا, پھر انہوں نے ایجوکیشن پروجیکٹ شروع کیے, نیا فوڈ انٹروڈیوس ہوا. ہمارے نیلم کے یہاں دوست بیٹھے ہوئے ہیں, ان لیپا ویلی اور اس طرح کے گاؤں میں تو نہیں تھا کانسیپٹ ایسی چیزوں کا, مگر وہ جو پیکج 2 نمبر پیکج فوڈ ہے وہ ہر جگہ پہنچی ہے. ترکی کا آٹا پورے آزاد کشمیر نے کھایا, ٹھیک ہے. تو دین فرام دیز تھنگس پیپل ہیو آلسو بیکم لیزی, اور انہوں نے وہ اپنی ان چیزوں کو پھر وہ بھول گئے. جب انہوں نے تو پکے گھروں میں تو لوگوں نے جو پھر ماڈرن ان کی لڑکیاں لڑکے تھے, انہوں نے کچے چولہے ہی نہیں رکھنے دی, انہوں نے وہ ڈب بھی نہیں رکھنے دی جس میں بھینس باندھنی ہے. تو پھر وہ بھینس کا دودھ آل پر نے ریپلیس کر دیا. تو دیٹس ہاؤ دین وی لاسٹ دوز ویلیوز ایز ویل.
اینڈ ناؤ اٹ ہیز بیکم آئی ڈونٹ نو, مجھے تو ایک مجھے لگتا ہے کہ وہ جو سکون تھا نا وہ کہیں گم گیا. تو یس آئی سی اٹ دس وے. ایک اور زلزلہ آ جائے پھر اور کیا کریں, بلڈوز تو نہیں کر سکتے. لیکن ابھی اگر آپ وٹنس کریں, کیونکہ آپ کا دائرہ شاید کم ٹریول ہوتا ہو, لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے ابھی ہمارے اپنے میں اگر کہ اپنے گاؤں میں یا جب بھی ٹریول کرتا ہوں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ لوگ دوبارہ اب ایگریکلچر کی طرف جا رہے ہیں. بیچوں کا گھر میں رکھنے کا آلموسٹ ختم تھا, اب لوگوں کی نیڈ بڑھ رہی ہے. دوبارہ اگر بھینس نہیں رکھ سکتے, دو بکریاں رکھ لیں گی, بھینس رکھ لیں گی. لیکن اب کیونکہ اب بہت سارے ہیلتھ ایشوز اور بہت سارے مسائل ایسے آ رہے ہیں کہ لوگ تھوڑا سا, اور پھر جو مہنگائی, جو آپ کا انفلیشن ریٹ بھی دیکھیں تو اب شاید وہ کھیتوں کی طرف تھوڑا بہت جانا شروع ہو گئے ہیں کہ تھوڑا مرچی ٹماٹر ہی ہو جائے تو دیٹ ول بی گریٹ. کیونکہ ہمارے علاقے میں بالکل اپنی لوکل بات کروں تو جن کھیتوں میں بھینسیں چرا کرتی تھی, یا ایون ہم بھی شاموں کو بیٹھتے تھے اور وہ ایک پورا ماحول تھا, وہ ان کھیتوں پہ گھر بن گئے نا اب. تو ایک پاپولیشن بھی تو بہت زیادہ اب انکریز ہوئی ہے, پہلے تو نہیں تھی اس طرح کی. اگر ہم اپنے بچپن کی بات کریں تو اور بات تھی, اب اور ہے. پھر پرائیویٹائزیشن آف ایجوکیشن کی وجہ سے ہر نکڑ پہ تو اسکول کھلے ہوئے ہیں اور کالجز ہیں اتنے زیادہ. تو پھر اب آئی تھنک کہ یہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے, یہ اس کے ساتھ ساتھ اس طرح سے ہو رہا ہے. اور میں اگر اگزامپل دوں, جو ہمارا گھر ہے وہ ابھی تک 100% آرگینک ہے. ہم آئندہ ادھر ہی جائیں گے. ٹھیک ہے, آپ کو دودھ ملے گا, دہی ملے گا, لسی ملے گی, مرغی ملے گی, ٹماٹر, ایوری تھنگ. اب ایشوز آ رہے ہیں, اب ظاہر بہت سارے ایشوز جو کلائمیٹک ایلیمنٹ ہے, تو اب ظاہر آپ کا ٹماٹر کو بھی کیڑا لگ رہا ہے, آپ کے فروٹ کو بھی لگ رہا ہے. تو اب آپ کو شاید پیسٹیسائڈز اور اس طرف جانا پڑے کچھ حد تک, کیونکہ شاید وہ بیانڈ دی کنٹرول ہو. لیکن ابھی تک لوگ ہیں جو چیزوں کو تھوڑا سا مینٹین شاید کیے ہوئے ہیں. تھینک یو. Assalamu alaikum everyone. I'm Naila Zubair and I'm linked with education for about 25 years. So Komal, your topic is very personal for me, very emotional as well, very sensitive topic. I just want to know through your this whole exercise of doing this research, what do you think what it will lead towards to, and will it comfort the people of Azad Kashmir, the anxieties اور جو ان کی conflicts ہے وہ ان کو ایز کرے گا یا پرووک کرے گا؟ what will it lead towards to? So that's all I want to know. Thank you. Yes. Thank you, Naila. Yes, I think I have been mindful about this aspect as well کہ research for the sake of research نہیں ہونی چاہیے, اور research اور activism کو اکٹھے ہو جانا چاہیے, and then you should pay back and it should contribute on a practical level. So I think کہ میری ریسرچ کمفرٹ کی جو آپ نے بہت پرسنل جو ہے وہ یا انڈیویجول ایکسپریشن کیا ہے, ایکسپریس ایون اپنی افیلیشن کے ساتھ بھی اور اس کی آؤٹ کم کے حوالے سے بھی. تو مے بی دا پیپل ہو کوڈ ریلیٹ, خاص طور پہ جو ایل او سی کے کچھ لوگوں کی میں نے اس میں کہانیاں شامل کی ہیں, اور کچھ ایسی وائسز کی بات کی ہے جن کو عام حالات میں مین اسٹریم اسپیسز میں اسپیس نہیں ملتی, مارجنلائزڈ ہوتے ہیں. تو دے مائٹ بی ہیپی. انڈیویجول لیول پہ میرا تھیسس لوگوں کو کمفرٹ میرا ورک کر سکتا ہے, مجھے خود بھی کر رہا ہے, آپ کو بھی کرے گا, آئی ایم شیور. بٹ اگر میں ایک اس کلیکٹیو لیول پہ بات کروں تو آئی تھنک کہ اس کی بیسس پہ جو سب سے زیادہ امپیکٹفل کام ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جو ایجوکیشن سیکٹر ہے اس کے اندر پالیسی لیول پہ میں نے کچھ ریکمنڈیشنز دی بھی ہیں کہ ایٹ لیسٹ ایجوکیشن وہ اسپیس ہونی چاہیے جہاں ہر طرح کے ڈائیورس اوپینین کو ایکول اسپیس ملے. آپ جو ہے وہ زبردستی کچھ چیزوں کو سنب نہیں کر سکتے, آپ جو ہے وہ ایک بہت کنسٹرکٹیڈ قسم کی ہسٹری وہاں نہیں پڑھا سکتے, آپ جو ہے وہ صرف ایک ایون جو ہماری کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں, جو ہماری تقریریں ہو رہی ہیں, اب ہر طرح کا کانٹینٹ اتنا چیک اینڈ بیلنس نو. تو آئی جسٹ گیو سرٹن ریکمنڈیشنز کہ تاکہ وہاں پہ کریٹیکل تھنکنگ, ایک آپ اینٹی نیریٹیو بھی تو جنریٹ کریں نا, کہ کوئی ایک تھیسس اینٹی تھیسس بنے گی تو ایک نیا ڈائلیکٹ کوئی وہاں نئی بات کریٹ ہوئے گی. تو آئی تھنک کہ ان ایجوکیشنل سیکٹر, اور دوسرا یہ کہ اٹ کین اوپن اپ so many different areas for upcoming researches. Yes, because it's a very میں یہ کہوں گی کہ تھوڑی سی میری اسٹڈی جنیرک بھی ہے, اور دوسرا یہ کیونکہ پہلی ہے میری طرف سے, اور بہت سارے آسپیکٹس ہیں جو کہ ابھی مسنگ ہیں, بٹ آئی تھنک کہ کیوز میں اٹ لیڈس ورڈ, جیسے برادری والی ہم نے بات کی تو یہ ایک پورا میرا ہر چیپٹر ایسا ہے کہ اس کے اوپر ایک پورا الگ سے تھیسس لکھا جا سکتا ہے. سو اٹس لائک سمرائزڈ ورژن. تو دوسری جو ہے وہ اس کی پریکٹیکل لیول پہ آئی تھنک ریکمنڈیشن وہی ہوگی. اینڈ آئی آلسو ہیو ارادہ
کہ میں اپنی اس تھیسس کو اردو زبان میں اس کا ترجمہ کروں یا کرواؤں جو بھی ہے, جب بھی یہ کتاب کی شکل میں ہو. تو یہ بھی اسی لیے کہ یہ تھیسس میں نے آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے لکھا ہے, تو یہ ایٹ لیسٹ وہ پڑھے نہ پڑھے ان کی مرضی ہے, لیکن اس زبان میں تو جو ان کو سمجھ میں آتی ہے. تھینک یو. السلام علیکم, میرا نام ہے علی رضا, میں بھی پوسٹ گریڈ اسٹوڈنٹ ہوں اینتھروپالوجی میں. سب سے پہلے تو مائی اپالوجیز, آئی بیسکلی مسڈ یور پریزنٹیشن, بٹ تھینکس ٹو دا کویسچن آف دا جینٹل مین ایٹ دا فرنٹ تھوڑا سا مجھے ایک سمری مل گئی ہے. میں جنرل سے کویسچن کرنا چاہتا تھا ریگارڈنگ آئیڈینٹی اینڈ جینڈر رولس ان کشمیر. سو آپ کی ریسرچ میں کیا ویمنز ایکسپیرینسز کو اسپیسیفکلی اسٹڈی کیا گیا تھا؟ سو اس کے بارے میں تھوڑی سی جسٹ شیڈ سم لائٹ اپون دیٹ. جیسے آپ نے اپنے ٹاک کے درمیان شہادت کے کانسیپٹ کی ریفرنس دی, ناؤ دیٹ از مور اور لیس ایسوسیٹیڈ ود میلس, ناٹ ایکسکلوسively بٹ موسٹلی ایسوسیٹیڈ ود میلس. سو از دیئر سم کائنڈ آف ایکویولنٹ فار فیمیلس؟ اور بیسکلی آپ خواتین کی جو نیگوسیشن ہے ریگارڈنگ آئیڈینٹی کنسیڈرنگ دا پولیٹیکل کلائمیٹ آف کشمیر, اس کے بارے میں تھوڑا سا اگر آپ بتا دیں. Thank you for your question, Ali. Gender is not like my main area. Gendered lens سے میں نے چیزوں کو نہیں دیکھا, مگر اس میں انکلوڈیڈ ہیں ویمن کی سٹوریز بھی, اور ان کو میں نے جو اسپیس دی ہے وہ ایک ایکسکلوسیو اسپیس ہے کہ اٹ ہائی لائٹس دیم فرام دا ادر. کہیں کہیں پہ وہ ساتھ ساتھ آتی ہیں, کیونکہ جو جن لوگوں کے میں نے سٹوریز اس میں شامل کیے ہیں یا جو ڈیٹا آئی چوز, کیونکہ وہ بھی ظاہر ہے ایک تھیمیٹیکلی اور سسٹمیٹیکلی آپ کو کرنا ہوتا ہے, ایسا نہیں کہ رینڈم اٹھا کے کر لیے. تو آئی ہیو لائک میری جو پارٹیسپینٹ آبزرویشن یا جن لوگوں سے میں نے انٹرویوز کیے ہیں اس میں اٹ واز آئی ہیو آلویز کیپٹ کہ ہو 50-50 تو نہیں ہے, پھر بھی زیادہ, کیونکہ ہماری مختلف فیلڈز میں ہی مرد ہیں بہت زیادہ. مطلب اب میں کسی مجاہدہ کا انٹرویو نہیں کر سکی, مجھے کوئی ملی ہی نہیں ہے, میں نے مجاہدوں کے ہی انٹرویوز کیے ہیں. یا اسی طرح سے کچھ ہمارے پروفیشنز ایسے تھے کہ جہاں پہ اگر پولیٹیشنز کے میں نے کیے ہیں تو اس میں نے عورت پولیٹیکل ایکٹیو عورت یا مین اسٹریم پولیٹیشنز عورتوں کے بھی کیے ہیں. ایجوکیٹرز کے اگر کیے ہیں تو اس میں نے فیمیل پرنسپلز اور فیمیل ایجوکیشنسٹس اور ان لوگوں کے بھی کیے ہیں. مگر اب کوئی اگر ایجوکیشن منسٹر فیمیل ہے ہی نہیں ہے تو دین آئی ہیڈ ٹو ڈو اٹ فرام دا میل. پر جو ایکٹیویزم ہے اس کے اندر میں نے عورتوں کا ذکر کیا ہے, ان کی پرسنل لائف کے کہ ایک ایز اے وومن جو آزاد کشمیر میں ہے اور اس کی پولیٹیکل لائف کیسے مختلف ہے ایک آزاد کشمیری ایکٹیوسٹ میل سے, اور اس کو ایز اے وومن کیا ایڈیشنل بیگیج ہے. اور پھر دوسری پوزیشنالٹی جو میں نے وومن کی جس کو تھوڑا سا انگیج کیا ہے وہ میں نے اپنے انٹروڈکشن کے چیپٹر میں ود ریفرنس ٹو مائی اون سیلف کہ ہاؤ ایز اے وومن واٹ آئی ہیڈ ایکسپیرینسڈ وائل نیویگیٹنگ دا فیلڈ. تو اس میں میری ڈیفیکلٹیز کیا تھیں ایز اے وومن, اور اس میں مجھے سپورٹ کہاں پہ ملی ایز اے وومن, اور وہ وہاں پہ تھوڑی میں ایک جینڈر لینس کی بات کرتی ہوں. اور دوسرا جو ہے وہ میں نے کچھ ویمن فیمیل ایکٹیوسٹس کی لائف اور ان کی سٹوریز شامل کی ہوئی. تو آپ کے جو پارٹیسپینٹس تھے صرف وہی فیمیلس تھے یا آپ کے انفارمنٹس میں بھی کوئی فیمیلس تھے؟ نہیں, انفارمنٹس میں بھی ہیں. میں آئی اسٹیڈ ود فیملیز ایکچولی. تو فیملی میں میری جو انٹرنل ڈومیسٹک نیویگیشن ہے وہ تو ساری فیمیلس کے ساتھ, کہ میں انہی کے کمروں میں سو رہی ہوں, انہی کے ساتھ کچن میں اٹھ بیٹھ رہے ہیں, ہم کھانے بنا رہے ہیں, بچوں کو اسکول ڈراپ کر رہے ہیں. وہ ایک وہ ہے جو فارمل اس طرح سے میں نے اسکیجول کر کے انٹرویوز لیے ہیں. کچھ جیسے میں اب اگر سیکریٹریٹ کے اندر چلی گئی ہوں یا میں کسی کے دفتر میں گئی ہوں تو دیٹ واز لائک اے ڈفرنٹ تھوڑا سیمی فارمل انٹرویوز. لیکن جو اوور آل میرا فیلڈ ورک تھا اٹ واز آئی اسٹیڈ اینڈ شی واز لائک ون آف دا پرسنز. آئی اسٹیڈ 2-3 months ایٹ ہر پلیس اینڈ فرام دیئر ناؤ آئی تھنک وی آر ٹرسٹ وردی فرینڈز, رائٹ. یا سو وی ور ٹوٹل اسٹرینجرز. تو ایک مجھے یہ بھی اس میں ہوا کہ کیونکہ میں آزاد کشمیر کی ہوں, جڑے شہر بھی جاؤ سارے نو پہاڑی تو سمجھ آنی نا, تے رشتے داراں نے الگ رولے, وہ جی تیری کڑی آئی بھی ہے تو اساں نے گھر ہی نہیں آنی, تو وہ لوکاں نے گھر جا کے رہنی. تو وہ اٹ واز سو ڈیفیکلٹ ٹو میک دیم انڈرسٹینڈ کہ میں نے اپنے ہی پھر تو یہ میرا فیملی کا تھیسس ہو جائے گا, کیونکہ اپنی تو مجھے پتہ ہے ساری باتیں, تم لوگوں کی پولیٹیکل ایفیلیشنز بھی پتہ ہیں, یہ بھی پتہ ہے, لیکن ان کو یہ دیٹ واز آلسو ایز اے ریسرچر ویری ڈیفیکلٹ ڈائنامک ٹو ہینڈل ود. کہ ایک طرف میری وہ کلچرل پریکٹسز ہیں, آف کورس اٹ ڈزنٹ میک سینس کہ وہ تیری کلی کلی ادھر لوکاں نے گھر جا کے رہنی. تو اٹس ایز اے وومن اٹس لائک آف کورس واٹس رانگ ود یو, تمہاری خالہ کا گھر ہے وہاں کیوں نہیں رہ رہی, نائلہ تیری کہیں لگنی. تو اٹ واز لائک میں کیسے بتاؤں. تو آئی ہیڈ ٹو, یہ ہوم ایتھنوگرافی کے جو ایشوز ہوتے ہیں بیچ میں اس طرح سے تھے. تو نہیں, میرا انٹریکشن تھرو آؤٹ مائی فیلڈ ورک اٹ واز سو مچ ود دا فیمیلس اینڈ میلس, اس میں وہ نہیں تھا. آئی واز کانشیس آف دا فیکٹ. جی. I was reading his work recently. Oh, sorry.
So I was reading his work recently, so I connected yeah, the Dr. dots Martin के Zuckerberg, yes. जी वो नॉर्दर्न पाकिस्तान आइडेंटिटी फॉर्मेशन पे उन्होंने काफी yes काम किया. yes identity recognition, it's like statelessness और identity, ये उनका मेन एरिया है. और उनके कुछ स्टूडेंट्स हैं जो फिर रीजनल फोकस उनका आज़ाद कश्मीर भी है. सो आई एम लाइक वन ऑफ देम. एक दो और भी हैं जो अब आज़ाद कश्मीर पे काम कर रहे हैं. Right. अच्छा, that's all from my side. Thank you. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम. आवाज़ आ रही? जी, मेरा नाम ताहिर मलिक है और पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ और हाइडेलबर्ग से में भी से पढ़ा हूँ. सो मैंने ज़्यादा जो काम है पंजाब की सियासत और इस पे पाकिस्तान में की है, इलेक्शंस पे भी कवर किया है. और आई हैव येट टू सी कि एंथ्रोपोलॉजी जिसमें जर्मनी में बड़ा काम हुआ है कि कश्मीर के हवाले से आपका एक डिफरेंट काम नज़र आ रहा है. तो जिस तरह बाकी पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि बरादरी नेटवर्क ब्रेक हो रहा है और क्लैन जो है वो वीक हो रहा है और पैटर्न्स जो हैं उनके चेंज हो रहे हैं. बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन, सोशल मीडिया की रीच है, हायर एजुकेशन है. तो मैं ये यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ. कश्मीर के हमारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हायर एजुकेशन, लड़के लड़के. तो यहाँ आप समझती हैं कि जो फॉरेन वेल्थ चंद डिस्ट्रिक्ट्स में है कश्मीर में, उसका भी इम्पेक्ट हो रहा है. कोई चीज़ें ट्रेडिशन से हट के आगे की तरफ जा रही हैं. अब बिरादरी पे हमने पहले की है थोड़ी सी डिस्कशन, लेकिन आई थिंक येस द ट्रेंड्स हैव बीन चेंजिंग बिकॉज ऑफ लाइक जो डिजिटल मीडिया है उसका इम्पैक्ट बहुत डिफरेंट है और ये एक डिफरेंट रियल्म है. और जो अब एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन है, अब वो जो एक एक्सक्लूसिवनेस होती थी और जो डिफरेंट कलेक्टिविटीज़ में सोचना, अब ग्लोबल फोरम पे क्या चल रहा होता है, ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स में क्या चल रहा है, आपके ट्रेंड्स उस हिसाब से बन रहे होते हैं और लोगों के अंदर शायद ये अवेयरनेस भी है, थोड़ी वो सेंसिबिलिटी भी बिल्ड हो रही है. लेकिन जो चीज़ें हमारी रूट्स में हैं और जैसे कुछ चीज़ों ने कब्ज़े किए हुए हैं, तो हम नहीं अभी भी उसको अपने अंदर से तो नहीं निकाल सकते. इट विल टेक टाइम. और वो जो अंदर भी असल में है वो भी कौन सा, कोई हम एसेंस तो किसी को भी नहीं कह सकते ना, वो भी कंस्ट्रक्टेड है, किसी और ज़माने का वो कंस्ट्रक्टेड है. तो ज़ाहिर है इन चीज़ों का ताल्लुक ज़माने के तग़य्युर के साथ भी होता है कि ज़माने में किस तरह का दौर, इंडस्ट्रियल दौर है, एग्रीकल्चर दौर है. अब जैसे कि 21st सेंचुरी सारा पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का दौर है, डिजिटल मीडिया का दौर है, AI का दौर है. तो उस लिहाज से भी रवैये बदल रहे होते हैं. सोशल लेवल पे इन चीज़ों का इम्पैक्ट बहुत जल्दी हो जाता है. लेकिन स्ट्रक्चरल, पॉलिटिकल स्ट्रक्चरल लेवल पे, जहाँ पे ख़ास तौर पे साउथ एशिया के ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे हमारा एक अभी तक वही कल्चर आ रहा है ना जो पोस्ट कलोनियल है कि पावर होती तो सर्कुलर है मगर वो उसको सेंट्रलाइज किया हुआ होता है और वो एक ख़ास किस्म के ग्रुप्स होते हैं और उनकी अपनी पूरी नेटवर्किंग होती है. तो उस बेसिस पे तो उन नेटवर्क्स के अंदर सीप इन करना इट्स डिफ़िकल्ट. बट अगर अवाम के लेवल पे आप बात करें तो आई थिंक इट्स सोशल बिहेवियर बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो रहा है और इट इज़ विजिबल एज वेल इन आवर पॉलिटिकल सेंसिबिलिटी. सो आई थिंक बस करें. मोहम्मद तलाल अगेन. अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा इरेलीवेंट है. जब हम किसी बड़ी ज़ुबान में शायरी करते हैं या कोई अदब क्रिएट करते हैं तो हमारे पास एक लेवल होता है, एक ग्रास रूट लेवल. जैसे कि अगर हम उर्दू में देखें तो गालिब है, मीर है. अगर नज़्म में आए तो नून राशिद है, मजीद अमजद है, सो कॉल्ड. तो आप पहाड़ी में कर रही हैं तो वहाँ पर इससे पहले कोई काम नहीं हुआ, तो क्या आपको मुश्किल पेश आती है क्योंकि आपके पास इश्तिहारात के लिए, तशबीहात के लिए कोई है नहीं ग्राउंड? यहाँ मुझे आपके सवाल का एक मज़ाहिया से जवाब आएंगे. मैं तो उर्दू में भी गालिब वगैरह को पढ़ के नहीं लिखती. तो यस इट्स लाइक ये सवाल अगर आप किसी क्रिटिक से करें तो बेहतर है, क्योंकि क्रिटिक्स का होता है ना कि वो अदवार में करके डिफ़ाइन और फिर पीछे वालों को किसी को स्टैंडर्ड मान के, क्लासिक को और रवायत को स्टैंडर्ड मान के बात कर रहे होते हैं. तो लिखने वाला तो इन चीज़ों से आज़ाद होता है. हाँ बना भी सकती हूँ, बट क्योंकि क्रिएटिव राइटिंग में हर एक अपना रंग होता है. यू डोंट फॉलो ये बात, ये क्रिटिक्स का काम होता है कि वो आपको लाइन अप करके देते हैं कि ये वाली मीर के यहाँ ये रंग था तो गालिब के यहाँ ये रंग था. तो सबके अपने रंग हैं, मगर ऑफ कोर्स एक वो आपको कॉन्टेक्स्ट में रहना पड़ता है. और पहाड़ी इतनी मुख्तलिफ भी नहीं है ना हमारी, उससे अगर करो तो रूट्स में जाओ तो वो वही हिंदवी और ये सब एक ही है ना. तो पीछे क्लासिक में हम गालिब को भी ले सकते हैं ना, ख्याल तो वही है, हमारा कल्चरल एथॉस वही है, वो तो ज़ुबान बस मुख्तलिफ है. और गालिब भी उर्दू से ज़्यादा फ़ारसी में बातें करके गया हुआ. तो अच्छा डन, ख़त्म करें बस. थैंक यू.